Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Raw or Rosh by Asya Reis Khan. So let's start it. नॉवल शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी. सो लेट्स स्टार्ट इट. वो दुनिया का अनोखा इंसान था जो 9 बरस बाद अपने मुल्क, अपने शहर लौटने के बावजूद एयरपोर्ट के कैफेटेरिया में बैठा वक्त को आगे बढ़ते देख रहा था. उसे अपने घर पहुंचने की जल्दी नहीं थी. एक लंबी जुदाई के बाद अपनों से मिलने की बेताबी, खुशी, जोश जैसे सारे एहसासात मुंजमद थे या किसी अनजाने डर ने उसे सर्द कर रखा था. उसके अंदर बस एक खौफ था और कोफ्त थी. काउंटर से तीसरी कॉफ़ी लेकर वापस मेज़ पे आया तो फ़ोन की मखसूस आवाज़ पर उसका दिल लम्हा भर को बंद हुआ. इस शहर में पहली दफ़ा उसका फ़ोन गुनगुनाया था. उसके जहन में ख़याल लहराया, क्या पता यहीं किसी ने उसे याद किया हो. उसने फ़ोन की स्क्रीन रोशन की. किसी पैगाम के बजाय वो इशारा दफ्तर से मौसूल हुए ईमेल का था. फ़ोन वापस रखते हुए वो रुक गया. खुद को रोकते रोकते भी वो एक बार फिर वो चंद अल्फाज पढ़ रहा था जिन्हें दोहराने के लिए देखना ज़रूरी नहीं रहा था. शायद तुम्हें याद हो, तुमने कहा था मैं तुमसे कुछ भी मनवा सकती हूँ तो एक बार आ जाओ. बड़े अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है. अम्मी और साकिब भाई उसे बुला बुला कर और समझा समझा के थक गए थे कि वो ज़िद और गुस्सा ख़त्म करके हमेशा के लिए ना सही कम से कम एक बार तो बाप से मिलने आ जाए. और रही उसकी बात तो ये मनमाने वाला ख़याल तो 9 सालों से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ था. माना कि उसकी अपनी ज़िद और बाप से ठनी सर्द जंग 9 बरस बाद भी जारी थी, लेकिन अब इस रन में वो वलवला नहीं रहा था जो 9 साल पहले हुआ करता था. वो खुद भी अब 9 बरस कबल जैसा सर फिरा नहीं रहा था. अलबत्ता तब से अब तक वैसा ही था वो उसका दिल था, और उसमें बैठा डर कि उसे उसकी मान लेनी पड़ेगी. उसने फ़ोन बंद करके स्याह कॉफ़ी को देखा जिसकी तलखी उसके अंदर घुली तलखियों से बहुत कम थी. वो सब सोए मिलते और वो नहीं चाहता था इतने वक्त बाद वो अपनी आमद से सबकी नींद ख़राब करे. वो एक शख्स की वजह से पहले ही सारे घर को बहुत तंग कर चुका था. उसने कॉफ़ी ख़त्म की और बैग घसीटता हुआ बाहर निकल गया. आप सो जाएं बड़ी अम्मी, ताला मैं लगा दूंगी. वो नज़ला ज़ुकाम से तंग थीं. दवा खाने के बाद उनकी नींद से बोझल होती आंखें उससे छुपी नहीं थीं. अरे तुम्हारे बड़े अब्बा सोने देंगे मुझे, उन्होंने सर झटकते हुए कहा. जब तक सुन ना लें गेट को ताला लगा दिया है, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं. जब भी रात में साकिब भाई घर ना होते बड़े अब्बा को गेट मुकफ्फल करने की ऐसी ही फ़िक्र होती थी. आप चलें, मैं आके उनसे कह देती हूँ, उसने आखिरी रकाबी खंगाल कर कहा था. हाँ कह दो ज़रा, तुम्हारी बात समझ में आ जाती है उन्हें. वो कुर्सी छोड़कर कमरे की तरफ चल पड़ी. रोज़ाना मगरिब के बाद डेयरी वाला दूध दे जाता था. आज उसने फ़ोन किया था कि वो देर से आएगा. उसी के इंतज़ार में अब तक गेट खुला था, वरना रात का खाना होते ही बड़ी अम्मी गेट मुकफ्फल करके फ़ारिग हो जाती थी. उसने गीले हाथ खुश्क किए, एप्रन उतारा और बड़े अब्बा के कमरे में आई. बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज लॉक मैं लगा दूंगी, बस दूध वाला आ जाए. उसने दरवाजे में रुक कर कहा. उसे फ़ोन करो, अगर 10 मिनट में आता है तो ठीक, वरना कहो सुबह दे जाए और लॉक लगा दो. उनके लिए ज़्यादा चलना फिरना तो काफ़ी दिनों से आसान नहीं रहा था. एक बार बिस्तर पे आ जाते तो उन सब की कोशिश होती थी कि उन्हें फिर कमरे से निकलना ना पड़े. हॉल से गुजरकर पोर्च के चंद जीने उतरना, चढ़ना और सहन अबूर करके गेट तक जाना, फिर वापस आना उनके लिए खासी मुशक्क़त थी जो पिछले महीने से बंद हो गई थी. जी, वह उनकी बात मानकर पलट गई. बावर्ची खाने की बत्ती बुझाई और फ़ोन लिए बाहर आई. उसे अम्मी को भी फ़ोन करना था. पहले गुड्डू से बात कर लूँ, फिर अम्मी को लगाती हूँ, उसने सोचते हुए दूध पहुँचाने वाले बच्चे को फ़ोन लगाया. दूसरी सिमत रिंग होती रही, किसी ने उठाया नहीं. शायद रास्ते में हो. वो वहीं सहन में टहलने लगी. भाभी और बच्चों के बिना कितना सूना लग रहा है घर.
بچے اور بھابھی چھٹیاں گزارنے ننیال میں تھے اور ساکی بھائی کل ہی انہیں لینے گئے تھے۔ وہ امی کو فون لگا رہی تھی کہ گیٹ کے دوسری طرف آہٹ ابھری۔ کتنی دیر کر دی تم نے؟ اس نے گیٹ پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچا مگر سامنے موجود ودی کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین بوس ہوا اور وہ گونگی ہو گئی۔ وہ جو اب تک خود سے قبول کرتے جھجک رہا تھا کہ کس لیے واپس آیا ہے، اس پل ایمانداری سے مان لیا وہ اسی کی خاطر یہاں موجود تھا جو دیر سے آنے کی شکایت کر رہی تھی۔ ان کے درمیان حائل وقت کی دیوار کا سایہ دونوں کے چہروں پہ پڑا تھا۔ وہ اب دبلا پتلا جھنجھلایا اور اکھڑ سا لڑکا نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑھے وزن اور داڑھی مونچھ کے اضافے کے ساتھ وہ ایک سلجھا ہوا پروقار ذمہ دار مرد نظر آ رہا تھا۔ چنچل تبسم اور شوخ تاثرات سے خالی طوبہ اسے اپنی امی اور چچی کا پرتو لگی، سب کی فکر میں بھاگتی دوڑتی اور وقت پر کام نپٹانے کی فکر میں ڈوبی عورت۔ جس گھر میں ابا ہوں وہاں کے مکین اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کڑوا سا خیال ابھر کر ڈوبنے سے پہلے اسے ملال میں مبتلا کر گیا، اور اسے اس گھر میں قید کرنے والے تم ہو۔ سنجیدگی کے علاوہ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، دبلی پتلی سیاہ گہری آنکھوں والی سلونی، جس نے اس کے اندر ایک نئی دنیا آباد کی تھی۔ طوبہ نے یوں سینے سے سانس آزاد کی جیسے وہ پورے 9 سال سے اٹکی تھی۔ وہ گھر سے گیا تو متوسط طبقے کا عام حلیے والا لڑکا تھا، اور اس وقت جینز، شرٹ، جوتے اور بازو پہ رکھا جیکٹ، سب کچھ اتنا بدلا تھا کہ وہ کسی فلم کا امیر کبیر ہیرو لگ رہا تھا۔ ودی نے جو ایک ہاتھ ٹرالی بیگ پہ رکھا تھا جھک کر فون اٹھایا۔ فون کی اسکرین 2-3 آڑی ترچھی لکیروں کے ساتھ تازہ واردات پر منہ بسور رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے بیگ کے دستے سے ہاتھ ہٹا کے فون کی اسکرین پہ پھیرا، جیسے یوں کرتے ہی وہ دراڑیں مٹ جائیں گی، اور پھر فون اس طرف بڑھایا تبھی گڈو کی سائیکل کی گھنٹی بجی۔ سوری باجی، آج زیادہ ہی لیٹ ہو گیا۔ مہمان آئے ہیں؟ وہ زمین پر پیر ٹکا کر سائیکل رو کے کھڑا حسب عادت بول رہا تھا۔ طوبہ نے گیٹ کا پٹ پورا وا کیا اور ودی کے بازو سے گزر کر گڈو کے قریب آئی۔ کہاں سے آئے ہیں مہمان؟ میں تو ڈر رہا تھا آپ نے تالا ہی نہ لگا دیا ہو، لیکن پھر سوچا فون نہیں کیا مطلب نہیں لگایا ہوگا۔ طوبہ نے اس کے ہاتھ سے یخ سی تھیلی لی اور پلٹنے لگی کہ اس نے پکارا، باجی مہمان کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اتنا تو بتا دو۔ وہ اسے گھور کر گیٹ سے اندر آ گئی۔ گڈو بڑبڑاتا ہوا سائیکل آگے بڑھا لے گیا۔ وہ زینے کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ودی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہاں تک آنا ایک سفر تھا اور گیٹ سے بڑے ابا کے کمرے تک جانا دوسرا۔ وہ واپس آئی اور کچھ کہے بنا ٹرالی بیگ اپنے ساتھ گھسیٹ کر پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زینے کے پاس آ کر اس نے بیگ اٹھا کے زینہ چڑھنے کے لیے ہینڈل نیچے کیا ہی تھا، پیچھے سے ودی نے آ کے بیگ اٹھا لیا۔ ان کے ہاتھ ٹکرائے تھے۔ وہ تیزی سے بڑے ابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بڑے ابا؟ وہ دستک دیے بنا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ ان سے پہلے بڑی امی اٹھ بیٹھی۔ ابھی تک نہیں آیا گڈو؟ پھر ان کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی۔ اچھا تالا لگا دیا ہے؟ وہ واپس لیٹنے لگی تھیں کہ اس کی بات پر تیزی سے کھڑی ہوئیں۔ باہر وہ ودی، اس گھر میں یوں اس کا نام ہی کافی تھا۔ بڑی امی کے نہ قدم سنبھل رہے تھے نہ آواز۔ وہ ہائے ودی، میرا ودی کہتی گرتی پڑتی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ ان کے منہ سے بے ربط سے جملے ادا ہو رہے تھے۔ جتنا انہیں اس کی آمد کا انتظار تھا اتنا اچانک وہ آ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، اور اندر بڑے ابا اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کان ہال کی آوازوں پر لگائے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں پلنگ سے اتار کر باہر لے جائے یا ودی کے اندر آنے کا انتظار کرے۔ وہ اندر آئے گا؟ اس کا یقین ڈگمگا رہا تھا۔ باہر بڑی امی نے اس کی امید کے برعکس کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ خوش تھیں، اسے بار بار گلے لگا کے یقین کر رہی تھیں، اس کا چہرہ تھاما، ہاتھ چومے، لیکن ایک بار بھی نہیں کہا اتنے برس کیوں لگا دیے، اتنے وقت بعد کیوں آئے، میں ترس گئی تھی، مجھے کس بات کی سزا دی۔ اس کے بن باز نے انہیں محتاط کر دیا تھا۔ کیا پتہ پھر کسی بات پر وہ چلا جائے، یا پھر ان کے نزدیک وہ سب سوال اور شکوے بیکار تھے کہ وہ آ گیا تھا اور ان کے لیے یہی سب کچھ تھا۔
آؤ اپنے ابا سے مل لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ان کے کمرے میں لے آئیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی وہ ایک طرف ہو گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ باپ بیٹے دونوں سے کوئی بعید نہ تھا۔ ودی کے لیے یہ چند قدم سب سے کڑی مسافت تھے۔ دروازے سے ان پر نظر پڑتے ہی اس کا دل سکڑ گیا۔ اگر وہ نفرت کرنے کے قابل ہوتا تو اسے دنیا میں اس انسان سے نفرت ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت کمزور، لاغر اور ہڈیوں کے ڈھانچہ بنے شخص کو دیکھ کے اس کے اندر اداسی اتری تھی۔ اسے ویسی کمینی سی خوشی نہیں ہوئی تھی جیسی وہ سوچتا تھا کہ ایک دن انہیں اپنے غیر مرئی تخت کے بنا دیکھ کے وہ محسوس کرے گا۔ السلام علیکم۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا۔ بڑے ابا نے جواب دیا اور طوبہ کو لگا وہ آج ایک معجزے کی شاہد بنی ہے۔ عجیب سی فضا تھی کمرے کی، نامانوس، بے چین، بے آرام سی۔ کوئی بندہ اپنے کردار میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ باپ سے مجبوراً ضرورتاً اتنی بات کرنے والا ودی پلنگ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ اولاد پر حکم چلانے اور ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرنے والے بڑے ابا کے جھکے کندھوں سے زیادہ حیران کن ان کی گدلی دھندلی آنکھیں تھیں۔ شوہر اور اولاد کے درمیان ہمیشہ تناؤ میں رہنے والی بڑی امی اس وقت پرسکون تھیں۔ بس وہ ہی کل کی طرح آج بھی اپنے کردار میں تھی، تماشائی۔ لیکن نہیں، وہ تو آج اس منظر کے پیچھے کی وجہ تھی۔ سفر ٹھیک تھا؟ بڑے ابا نے پوچھا۔ جی۔ ڈائریکٹ فلائٹ تھی؟ نہیں۔ وہ انہیں تفصیل بتانے لگا۔ رسمی اور عام سی گفتگو کی اہمیت اس پر آج واضح ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں باورچی خانے میں چلی آئی۔ دودھ اندر رکھ کے فریج بند کیا ہی تھا کہ امی کی کال آ گئی۔ امی سے کیا کہوں؟ اسے نئی فکر نے گھیرا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ بڑی امی کی آواز ابھری تو چونکی۔ ان کی بیماری اور نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ امی ہیں، کیا کہوں؟ اس نے رک رک کر الجھن بیان کی۔ مجھے دو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے فون لے کے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، یہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تمہارے بھائی جان بھی؟ ذرا رک کے بات ہی سن لو۔ ہاں تو ودی آیا ہے۔ ہاں ہاں ودی، ابھی کچھ دیر پہلے۔ ہاں وہی کہنے والی تھی، اسے چھٹی نہ ملے تو تم ہی آ جاؤ۔ ہاں اللہ حافظ۔ انہوں نے فون بند کر کے واپس اسے دیا۔ ٹوٹ کیسے گیا؟ گر گیا تھا۔ ودی کھانا کھائے گا ہے یا کچھ باہر سے منگوا لیں؟ ان کا جوش اور خوشی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ ہے بڑی امی، میں فریزر سے بھی نکال کر کچھ فرائی کر لیتی ہوں۔ وہ فریش ہو کے آ رہا ہے، تب تک تم کر لو، میں ثاقب اور شہاب کو فون کر لیتی ہوں۔ جی۔ دوبارہ فریج کھولتے ہوئے اسے بھی بڑی امی کی طرح خیال نہیں آیا کہ وہ فریش ہونے کدھر گیا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی ودی کو احساس ہوا کہ اس کا کمرہ اب کسی اور کے زیر استعمال ہے۔ ایکسائٹمنٹ میں امی کو خیال نہیں رہا شاید۔ بیگ گھسیٹتا وہ آگے آیا۔ پہلا مرحلہ اس کی توقع سے زیادہ سہل ثابت ہوا تھا، جسے سوچ کر سارا وقت اس کے اعصاب تشنج زدہ تھے۔ اس پڑاؤ کے پار ہو جانے پر وہ اب سکون کی حالت میں تھے۔ یہاں آنے کے فیصلے کے بعد سے اس پہ حاوی اعصاب شکن سوچیں بھی سست ہو کر کہیں گردن ڈالے اونگ رہی تھیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس کے اندر سکون تھا۔ وہ اب تک خود کو یقین دلاتا آیا تھا کہ اس گھر سے دور جانا، یہاں کی غلامی کا طوق گلے سے اتار پھینکنا، یہاں کے اصولوں اور جیلر سے بچ پانا اس کی خوش قسمتی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو شاباشی دیتا تھا کہ بڑے دونوں بھائیوں کے مقابلے میں وہ خود کو باپ کے سائے سے دور کر پایا تھا، لیکن اس وقت اس کے اندر اتر رہا ہر احساس اسے باور کروا رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ اس گھر، اس جگہ اور یہاں کے لوگوں کو بے انتہا یاد کیا تھا۔ 9 سال قبل وہ جس اطمینان کی خاطر یہاں سے گیا تھا، وہ اطمینان اسے یہاں آ کر ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا۔ سلوٹ سے پاک سترنگی چادر سے ہوتی اس کی نظر تکیے کے ساتھ رکھی کتاب پہ پڑی۔ وہ گلزار کی نظموں کی کتاب تھی۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا اور وہاں طوبہ شیخ لکھا دیکھ کر چٹک کے کمرے پہ نظر دوڑائی۔ پردے پر لٹک رہے کیچر، آرائشی میز پر رکھے لوشن، کریم، لپسٹک اور دروازے کے پیچھے لگے ہینگر میں جھولتے دوپٹے اور عبایا۔ اس نے مڑ کر کھلی کتاب میں ایک بار پھر نام کو دیکھا اور درمیان سے کتاب کھولی جہاں پینسل رکھی تھی۔ صفحے پر عادتاً ہی عنوان سے نظم تھی: سانس لینا بھی کیسی عادت ہے، جسے جانا بھی کیا روایت ہے،
کوئی आहट نہیں بدن میں کہیں، کوئی سایہ نہیں ہے آنکھوں میں، پاؤں بے حس ہیں چلتے جاتے ہیں، ایک سفر ہے جو بہتا رہتا ہے، کتنے برسوں سے کتنی صدیوں سے سانس لیتے ہیں جیتے رہتے ہیں، عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ الفاظ سیدھے دل پہ جا کے لگے تھے۔ اس نے آہستہ سے کتاب بند کر دی۔ کچھ دیر وہ شش و پنج میں رہا کہ کسی اور کمرے میں جائے یا یہیں رکا رہے۔ اب تو اسے باقی کمروں کے مکینوں کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں اس کے ساتھ طلال رہتا تھا اور وہ جانتا تھا طلال اب پونا میں ہے۔ گھر میں کمروں کے مکینوں کے علاوہ بھی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ تر و تازہ ہو کے باہر آیا تو بڑی امی خاندان بھر میں اس کے آنے کی خبر سنانے میں مشغول تھیں۔ اسے دیکھ کر جلدی جلدی بات سمیٹی اور اسے لے کر باورچی خانے میں آئیں۔ طوبا کباب تل رہی تھی۔ دونوں نے کرسیاں سنبھالی اور اس نے کھانا چن دیا۔ اسے یاد تھا اس نے گھر چھوڑا اس وقت یہاں فرش پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا تھا، چپ چاپ اور بنا آواز کیے کہ دسترخوان پہ ابا بھی موجود ہوتے تھے۔ وہاں کون بناتا ہے کھانا؟ بڑی امی نے مشرقی ماؤں کی پہلی پریشانی کو آواز دی۔ خود ہی بناتا ہوں۔ وہ سارے لوازمات میز پہ رکھ کر باہر آ گئی۔ احتیاط سے بڑے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ کیا آج نیند کی گولی اثر کرے گی؟ اس نے اسی احتیاط سے دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا۔ وہ فون دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ خولا بابی اور طلال کے پیغام تھے۔ اس نے بنا دیکھے ہی فون بند کر دیا۔ ودی کے آنے کا سننے کے بعد کیا بات ہو سکتی تھی اسے اندازہ تھا، اور اسی لیے اسے میسج پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ فون آرائشی میز پہ رکھتے ہوئے اسے آئینے میں وہی گرے ٹرالی بیگ نظر آیا اور وہ یوں جھٹکے سے پیچھے مڑی گویا بیگ کی جگہ ودی کھڑا ہو۔ یہ ودی کا کمرہ ہے تھا۔ اس نے تیزی سے چاروں طرف نظر دوڑائی اور سکون کا سانس بھرا۔ اس کی سلیقہ مندی نے شرمندگی سے بچا لیا تھا۔ وہ بیگ کے پاس آئی جس پہ پلاسٹک کی تھیلی میں ودی کے اتارے ہوئے کپڑے سلیقے سے طے کر کے رکھے تھے اور ہینڈل پر تولیہ پھیلا تھا۔ بڑی امی شاید بتانا بھول گئیں انہیں۔ اب تو اوپر ایک منزل کا اضافہ ہو گیا تھا جہاں خولا بابی اور ان کے بچوں کے کمرے تھے۔ جب تک طلال یہاں تھا وہ اور امی ایک کمرے میں تھیں، اور طلال کے جانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اسے ایک دم یاد آیا اور وہ فون دیکھنے لگی۔ 9 سال تک وہ اس سے رابطہ کرنے کا حوصلہ جمع نہیں کر پائی تھی، لیکن اب بڑے ابا کی زوال پذیر صحت نے اس میں وہ ہمت بھرتی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ودی اب بھی یہ فون نمبر استعمال کر رہا ہوگا۔ وہ بس اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی، پہلی اور آخری بار کچھ کرنا چاہتی تھی۔ سارے خوف اور اندیشوں کے ساتھ وہ یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کے بعد والی صورتحال آر پار کی ہوگی جس میں وہ سب کچھ ہار بھی سکتی تھی۔ اس نے چیٹ کھول کر وہاں موجود اکلوتا پیغام دیکھا جس پر بلو ٹک بھی نہیں تھی۔ تم میرے میسج کی وجہ سے آئے ہو یا کوئی اور وجہ ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تم نے میرا میسج دیکھا پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ یہ نمبر تمہارے پاس ہی ہے یا کسی نئے مالک کو یہ میسج گیا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے میں نے میسج کیا اور کچھ دن بعد تم آ گئے؟ اس نے فون سے نگاہ ہٹا کر اس کے بیگ پر مرکوز کی۔ تم واقعی اس گھر میں موجود ہو؟ وہ اس حقیقت پر خوش ہونا چاہتی تھی لیکن اب دل سہما تھا۔ کیا پتہ 9 سال پہلے جس زنجیر سے بڑے ابا نے اسے گھر سے باندھا تھا وہ اسے یہیں اتار پھینکنے آیا ہو۔ اس نے انگلی میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا جو بڑی امی نے نکاح کے بعد کنگن کے ساتھ اسے پہنائی تھی۔ کنگن تو اس نے اگلے دن ہی اتار دیے تھے مگر انگوٹھی 9 سال سے اس کی انگلی میں موجود تھی۔ فون سے ابھری آواز پر وہ ادھر متوجہ ہوئی۔ امی نے صوتی پیغام بھیجا تھا۔ کل صبح ہی بس سے نکل رہی تھی۔ ان کی آواز کی کھنک اور جوش پر وہ اور اداس ہو گئی۔ یا اللہ، میری امی کو اب کوئی دکھ نہ دینا۔ اس نے تڑپ کے دعا کی۔ 9 سال سے ان کی جان بھی تو سولی پہ تھی۔ بہت دیر بعد جب اسے خیال آیا کہ کھانا ہو کیا ہوگا تو وہ باہر نکلی۔ بڑی امی اور وہ وہیں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ وہ اس نازک موقع پر بے تحاشا مسرت کے باوجود اس بات کا خاص خیال رکھ رہی تھیں کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جو پھر اسے ان سے دور کر دے۔ ان کی ساری عمر ہی احتیاط برتتے گزری تھی۔ شوہر کا مزاج تو تھا ہی کڑوا، بچے بھی جو باپ سے نہیں کہہ سکتے تھے وہ سب ماں کو سناتے تھے،
اور ان کی ہمیشہ ایک ہی کوشش ہوتی کسی طرح بچوں کو یقین دلا سکیں کہ ان کے ابا یہ سب ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ ساری سختیاں اور پابندیاں ان کے بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے عائد کی گئی ہیں۔ ان کی ممتا کا مقابلہ ہمیشہ وفادار بیوی سے رہا تھا۔ انہیں نہ شوہر غلط لگتا تھا نہ بچے، لیکن ان کا اختیار بس بچوں پر چلتا تھا۔ اب بھی لاشعوری طور پر اس کا دل نرم کرنے وہ شوہر کا بدلہ مزاج اور ان کی بیماری اسے سنا رہی تھی۔ اس بار گئے تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا گھر میں ہی آکسیجن کا انتظام رکھنا پڑے گا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئیں۔ یہ اٹھا لو طوبہ، تم نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے؟ وہ بھی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کارنر والا کمرہ ٹھیک کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ دھونے سنک کی طرف گیا تو اس نے برتن سمیٹتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑی امی سے کہا، اچھا آؤ۔ انہوں نے اسے جواب دے کے ودی کو دیکھا۔ اب ان کی آواز اور چہرے سے تھکان مترشح تھی، نیند بھی اب گھیرے تھی، لیکن 9 سال کے انتظار کے بعد ملنے والی یہ خوشی سب پہ بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ آپ بھی سو جائیں اب بڑی امی، ورنہ صبح طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، اب کہ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ ودی میز کے پاس آیا اور اس نے ادھر جا کر جھوٹے برتن سنک میں رکھے۔ صبح بات کریں گی امی، آپ آرام کریں۔ میڈیسن لی آپ نے؟ ہاں لے لی تھی، تم بھی سو جاؤ، اتنے لمبے سفر نے تھکا دیا ہوگا، آؤ۔ وہ اسے تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھیں، ساتھ میں لے کے باورچی خانے سے نکلی۔ انہیں ان کے کمرے کے دروازے تک چھوڑنے کے بعد وہ واپس ہال میں آیا۔ باورچی خانے سے آ رہی آوازیں اس کے اب بھی ادھر ہی ہونے کا اعلان تھیں۔ وہ اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہیں اس ہال میں اس نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ سب گھر والوں کے ساتھ چچی کے پیچھے کھڑی 20 سال کی طوبہ اس دن باقیوں کے مقابلے میں زیادہ افسردہ اور دکھی تھی۔ ہر کوئی آنن فانن عقد اور اس کی رخصت پر حیران سا تھا۔ اتنی یکایک تبدیلیاں اور فیصلوں پر حیرانی ہر کسی کو تھی، لیکن اس نے اسے سب سے چھپ کر اس بری طرح روتے تڑپتے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اس منظر نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ تو جانے سے پہلے اسے کہنا چاہتا تھا کہ ابا کے فیصلے نے کیسے سب الجھا دیا ہے، مگر اس کے بعد اس وضاحت اور صفائی کی ضرورت ہی کہاں رہ گئی تھی۔ وہ بہت ٹوٹ کے گھر سے نکلا تھا۔ اسے اب بھی اپنے بڑے ابا پہ پورا بھروسہ ہوگا۔ جانے سے پہلے اس کے اداس چہرے سے نگاہ ہٹاتے ہوئے اس نے افسردگی سے سوچا تھا، اپنے شوق اور خواب کی جو قیمت وہ ادا کر کے جا رہا تھا، اس نے اس سے سب چھین لیا تھا۔ وہ خالی اور کنگال تھا، اور اس سارے خالی پن میں ایک ضد براجمان ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سخت مزاج اور ظالم باپ کو سبق سکھانا تھا۔ آہٹ پر وہ خیالوں سے باہر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر صوفے کے پیچھے ہی رک گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر رخ اس کی طرف کیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ گھر میں محض 3 افراد کی موجودگی میں اس کا سوال مناسب تھا۔ خالہ بھابھی اپنی امی کے یہاں ہیں، ثاقب بھائی انہیں لینے گئے ہیں، شہاب بھائی اب ساتھ نہیں رہتے، طلال کی جاب پونا میں ہے، امی آج کل اس کے پاس ہیں۔ اس نے ایک سانس میں ساری تفصیل بتا دی۔ اچھا، اس کے اچھا میں اپنے لیے ہی اچنبھا تھا کہ یہ سب تو وہ جانتا تھا، پھر جانے کیوں اس وقت بھولے بیٹھا تھا۔ اس نے گیٹ مقفل نہیں کیا تھا۔ وہ اسی کام سے جا رہی تھی کہ ہال میں اسے دیکھ کے رکنا پڑا تھا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے امی کے کہنے پر اپنے پرانے روم میں چلا گیا۔ وہ ٹہر ٹہر کے کہہ رہا تھا۔ درمیان کے 9 سال تکلف اور اجنبیت بن کے جو کھڑے تھے، اس سے پہلے کہ وہ معذرت کرتا، طوبہ نے درمیان میں ہی اس کی بات منقطع کر دی۔ ہال کے بعد پہلے روم میں چلے جائیں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ ودی نے وہیں سے اسے گیٹ پر قفل لگاتے دیکھا اور اس کے پاس آنے سے پہلے ہی اپنا بیگ لینے چلا گیا۔ طوبہ کے بتائے کمرے میں آ کر اس نے بتی بجھائی اور پلنگ پہ گر گیا۔ بے شمار سوچیں تھیں، ساتھ ہی جیٹ لیگ بھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ آج رات نیند طوبہ کو بھی نہیں آنی تھی۔ گزشتہ شب ہی بڑی امی سب کو فون کھڑکا چکی تھی، اس لیے اگلی صبح اس نے خود کو مہمانوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ چونکہ ثاقب بھائی کا ریزرویشن کل شام کی ٹرین کا تھا، سو وہ سب سے پہلے صبح بھابھی اور بچوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ تب ودی سو رہا تھا۔
اکیلا آیا ہے؟ خالہ بھابھی کے سوال میں چھپا تجسس اسے خوب پتہ تھا۔ جی۔ بڑے ابا کیسے ملے اس سے؟ نارملی۔ نارملی کیا ہوتا ہے؟ انہیں اس کا جواب اچھا نہیں لگا۔ انہیں ہر بات مفصل چاہیے ہوتی تھی۔ پھر یہ تو بڑا خاص موقع تھا جو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پانے کا انہیں بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصہ نہیں ہوئے، نہ کوئی طنز اور شکایتیں کی۔ دونوں نے دعا سلام اور حال احوال پوچھا۔ بس؟ ان کی آواز میں مایوسی تھی۔ اس نے پراٹھا توے پہ ڈالا اور سرد نرم سی چادر اپنے اوپر پڑتے ہی گرم تیل کی چیخیں نکل گئیں۔ بڑی امی نے تو پوچھا ہوگا اتنے سالوں سے اکیلا ہے یا؟ انہوں نے معنی خیز انداز میں چپ ہو کے اصل سوال لفظوں میں ڈھالے بنا ہی پوچھ لیا۔ مجھے نہیں پتا بھابھی، بڑی امی اور ودی کی کیا بات ہوئی؟ خالہ بھابھی اکثر ہی اس کی برداشت آزماتی تھیں، لیکن آج اسے تحمل اپنانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ یہی ہیں، آپ خود ہی ان سے سب پوچھ لیجئے گا۔ اس نے چمٹے سے پکڑ کے پراٹھا پلٹا۔ میں کیوں پوچھوں؟ وہ بھی دگ کے پیچھے ہوئی۔ گھر والوں کو فکر ہونی چاہیے، جب انہیں نہیں پڑی تو میں کون؟ وہ یوں ہی موقع دیکھ کے گھر والی اور پرائی ہوتی رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ 9 سال سے وہ رشتے ناتے توڑ بیٹھا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے بات کرتا تھا، لیکن خالہ بھابھی کا انداز اور سوال ایسے ہی تھے، گویا اب اس کے آنے پر ہی اس کے بارے میں سب اور سچ معلوم ہوگا۔ سب کے ناشتے ہی چل رہے تھے کہ امی بھی آ گئیں۔ ان کے واقعی خوشی کے مارے قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ بڑے ابا کا ناشتہ لے کے گئی تو وہ معمول کی طرح اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پہیوں والی میز پہ ٹرے رکھی، اس نے پہیوں والی میز پہ ٹرے رکھی اور انہوں نے اخبار اسے تھما دیا۔ اخبار رکھ کے اس نے میز کے پہیے اس طرح پلنگ کے نیچے کیے کہ ٹرے اب ان کے سامنے تھی۔ ناشتے سے پہلے والی ٹیبلٹ لے لی تھی؟ اس نے روز والا سوال دہرایا۔ ہاں بیٹا۔ ودی اٹھا۔ وہ جو تب سے سوچ رہی تھی کس طرح ودی کی آمد پر ان کے خیالات کا اندازہ لگائے، انہوں نے خود ہی سوال پوچھ کر اسے حیران کر دیا۔ نہیں، جلد ہی سنبھل کر اس نے جواب دیا۔ ثاقب بھائی، خالہ بھابھی آ گئے ہیں اور امی بھی۔ وہ ناشتے کے بعد کی دوائیں نکالنے لگی۔ آپ باہر چلیں گے کچھ دیر؟ اس نے ابلا انڈا چھیلتے ہوئے ابا کو دیکھا۔ ان کے اندر کیا چل رہا ہے اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا۔ ابھی نہیں۔ طلاق بھی آیا ہے؟ نہیں، ابھی تو صبح بس میں بٹھا دیا تھا۔ امی کو صبح بس میں بٹھا دیا تھا۔ ویسے اب امی عادی ہو گئی ہیں۔ اس نے دوائیوں کا ڈبہ بند کیا اور مٹھی کی ساری گولیاں ٹرے میں رکھی چھوٹی سی خالی پیالی میں ڈال دیں۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے اور وہ پلنگ پر بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ سارے گھر میں وہ واحد ہستی تھی جسے انہوں نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا، جس پہ کوئی سختی نہیں کی تھی۔ جانے انہیں اپنی بھتیجی یتیم ہونے کی وجہ سے عزیز تھی یا پھر بیٹی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹوں سے نوازا تھا، بیٹی نہیں دی تھی، اور ان کی وجہ سے طوبہ نے کبھی اپنے ابا کی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ طلال کے ساتھ بھی سخت تھے، لیکن اس کے لیے سراپا شفقت اور محبت۔ بچپن میں شہاب بھائی اکثر اس بات پر اس سے لڑائی کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا وہ بس اس کے ساتھ سگی اولاد جیسا برتاؤ کرتے ہیں اور باقیوں کے ساتھ ستیلا۔ بڑے ابا سے پوچھوں انہیں ودی کا آنا کیسا لگا؟ اس نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا، پھر فوراً ہی اپنا خیال رد کر دیا۔ مانا وہ ان سے ادھر ادھر کی کئی باتیں کر لیتی تھی، لیکن اتنی ہمت اب بھی نہیں آئی تھی۔ تم جاؤ، کام ہوگا، میں دوائیاں لے لوں گا۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ جی۔ وہ باہر آ گئی۔ ان کا دل اور پھیپھڑے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ دل کے جانے کون کون سے عارضے انہیں لاحق تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا جب تک یہ دوا اور علاج کی مدد سے دھڑکنے کے قابل ہے وہ جیتے رہیں گے۔ چند ماہ سے وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کے رہ گئے تھے۔ ذرا سی جسمانی محنت سے وہ نڈھال ہو جاتے تھے، ان کا سانس پھول جاتا تھا۔ اس محنت میں زیادہ چلنا بھی شامل تھا۔ آخری بار جب ثاقب بھائی انہیں ہسپتال لے کے گئے تو وہ بھی ان کے ہمراہ تھی، اور وہیں ڈاکٹر کی باتیں سننے کے بعد اس نے ودی کو لکھا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ان کی بیماری میں ودی کی جدائی کا کتنا ہاتھ ہے۔ اس نے تو اپنی مستقل مزاجی یعنی ضد سے سب کو حیران کر دیا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ جائے گا تو واقعی پلٹ کر دیکھے گا بھی نہیں۔ اس کا آبائی وطن ایک چھوٹا سا دیہات تھا۔ تایا ابا اور ان کا خاندان اب بھی وہیں رہتے تھے۔ دادا پڑھے لکھے نہیں تھے۔
تایا ابا نے بھی چند جماعتیں پڑھی تھیں۔ دادا کی مختصر سی زمین پر کاشتکاری ایک بڑے بڑے خاندان کے لیے ناکافی تھی۔ ان کے بیٹے بھی وہیں چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو BA کر پایا تھا شہر میں نوکری کر رہا تھا، لیکن اس کے بیوی بچے بھی گاؤں میں ہی ہوتے تھے۔ تایا ابا کے برعکس بڑے ابا نے شہر آ کر پڑھائی جاری رکھی تھی۔ تعلیم کے حصول میں انہیں اپنے گھر سے کوئی سہارا ملا تھا نہ معاونت، بلکہ اس کے لیے انہوں نے بڑی پریشانیاں اور مشکلیں جھیلی تھیں۔ اس میں سب سے زیادہ مشکل انہیں شہر کے طرز زندگی اور تعلیمی اداروں کے کام کاج سے ناواقفیت کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ اپنے والد کی مرضی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بنا وہ چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے شادی بھلے والدین کی مرضی سے کی، لیکن ان کے حکم اور خواہش کے باوجود بیوی بچوں کو شہر میں اپنے ساتھ رکھا۔ دادا چاہتے تھے کہ وہ شہر میں نوکری کریں اور بہو اور پوتے ان کے ساتھ گاؤں میں رہیں، مگر وہ بچوں کی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسی وجہ سے وہ گھر میں سب کے لیے ایک سخت گیر قسم کے سربراہ بن گئے تھے۔ بچوں کو سہولیات ساری دیں، لیکن رعایت مروت ذرا بھی نہیں۔ انہیں اسکول میں پڑھائی کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اسکول کے بعد محلے میں جا کے کھیلنے کا قلیل سا وقت معین تھا، جس میں بچے کبھی مطمئن نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے جاننے کا جو فقدان ان میں اور ان کے ابا میں تھا، وہی ان میں اور ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو گیا تھا۔ لیکن ان کی نظریں جس ہدف پر تھیں، اس نے دیگر مناظر پر توجہ پڑنے ہی نہیں دی۔ امتحانوں کے بعد اچھے نتائج انہوں نے بچوں کی زندگی کا یہی ایک مقصد طے کر رکھا تھا۔ وہ خود ہی سب کچھ دیکھتے تھے، اوپن ڈے ہوتا یا PTA، جہاں سب بچے ماؤں کے ساتھ آتے، ان کے ساتھ ہمیشہ بڑے ابا ہوتے۔ بڑی امی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، انگریزی وہ الفابیٹس کی حد تک جانتی تھیں۔ نہ انہوں نے کبھی بچوں کی پڑھائی اور اسکول کے معاملے میں شامل ہونے کی کوشش کی، نہ بڑے ابا نے انہیں موقع دیا۔ اسکول کے بعد بھی بچوں کے مضامین کیا ہوں گے، کس میدان میں وہ اپنی عملی اور پیشہ ورانہ زندگی شروع کریں گے، اور اس کے لیے ضروری تعلیمی لیاقت کی تکمیل، کالج کا انتخاب، سارے فیصلے انہوں نے ہی کیے تھے۔ ودی کو اپنے نمبروں کی بنا پر ممبئی کے کالج میں داخلہ مل رہا تھا، لیکن بڑے ابا دونوں بڑوں کی طرح اسے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے اس کے اندر باپ کی سختیوں کا ڈر تھا۔ ان کا طریقہ کار ناپسند تھا، غصہ بھی آتا تھا، لیکن اسے ممبئی جانے نہ دینے پر اس کے اندر بغاوت پنپنے لگی تھی۔ چھوٹا بھائی چونکہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس لیے اپنے بیٹوں جیسی سختی وہ طلال پر بھی کرتے تھے، جو بھائی کی وفات کے بعد بھی جوں کی توں قائم رہی۔ بس ایک طوبہ تھی جسے بچپن سے انہوں نے خاص شفقت سے نوازا تھا۔ وہ سب سے چھوٹی اور گھر کی واحد بیٹی تھی۔ پھر باپ کی وفات کے بعد تو وہ انہیں اور عزیز ہو گئی۔ اس کے لیے ان کا دل اور رویہ ہمیشہ نرم ہی رہا تھا۔ کچھ وہ بھی مزاجاً ذمہ دار اور تابع دار تھی۔ بڑوں کے ساتھ بڑے ابا کا رویہ دیکھ کر ہی اس نے ان کی پسند والے سارے کام اپنا لیے تھے، انہیں شکایت کا موقع کبھی نہیں دیا تھا۔ بڑے ابا کی سلطنت ان کی مرضی اور حکم کے مطابق ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ ثاقب بھائی اور شہاب بھائی اچھی نوکری کے بعد شادی شدہ ہو کر باپ بھی بن گئے تھے۔ ان سب کو زندگی میں کامیاب اور مصروف دیکھ کر ہر کوئی اس کا سہرا بڑے ابا کے سر باندھتا تھا۔ موازنے اور مقابلے کے لیے سب کے پاس گاؤں میں برسوں پہلے جیسے دگرگوں حالات میں ہی جی رہا تایا ابا کا خاندان تھا۔ طلال اور ودی کی نوکری کے بعد گھر میں ان دونوں کی شادی کے چرچے ہونے لگے تھے کہ تب ہی اچانک ودی نے شوشہ چھوڑا کہ اسے بیرون ملک ملازمت مل گئی ہے اور وہ جا رہا ہے۔ بڑے ابا نے صاف کہہ دیا، کوئی کہیں نہیں جا رہا، مگر اس دفعہ گھر میں بغاوت اور حکم عدولی کی فضا قائم ہوئی تھی۔ ودی باپ کے سامنے ڈٹ گیا کہ وہ تو جائے گا ہی، چاہے اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ یہ گھر میں آیا پہلا طوفان تھا۔ جہاں در و دیوار نے ہمیشہ بڑے ابا کی گرجدار آواز ہی سنی تھی، آج وہ بھی ایک توانا ضدی لہجے پر حیران تھے۔ اس کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ اس کے پر اڑان کے قابل ہوئے تو اسے اب اپنی مرضی کا آسمان چاہیے تھا۔ وہ باپ کی قید اور پہنچ سے دور ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے تئیں سارے انتظامات کر لیے تھے، اب ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔
اس کے ہوش اس وقت ٹھکانے آئے جب پاسپورٹ نہیں ملا۔ پہلا ہی شک ابا پہ گیا اور اسے یقین نہیں آیا اس کا باپ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ماں ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی بے بس تھی۔ جب پاسپورٹ کی بازیابی کے لیے وہ ان سے بحث کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے ازلی تحکمانہ اور بے لچک لہجے میں شرط رکھی، پاسپورٹ چاہیے ہو تو جانے سے پہلے طوبہ سے نکاح کر لو۔ جب وہ سو کے اٹھا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ ضروریات سے فارغ ہو کر باہر آیا تو اس کا انتظار کرتے کرتے سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ ثاقب بھائی اور چچی یعنی طوبہ کی امی بڑی گرم جوشی سے ملی۔ بچے اجنبی مہمان کی طرح اسے سلام کر کے تہذیب کے دائرے میں کھڑے تھے۔ خولہ بھابھی کی کریدتی تلاشتی نگاہیں اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ کتنے بڑے ہو گئے ہیں سب۔ وہ اپنے قد کے برابر پہنچ چکے عبداللہ اور عبدالراقع کو دیکھ کے حیران تھا۔ بڑے دن بعد بھی تو دیکھا ہے تم نے۔ چچی کی بات پر وہ سر ہلا کے مسکرا دیا۔ وہ ان سے پڑھائی اور ان کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اب تم کھانا بھی کھا لو۔ بڑی امی سے زیادہ دیر صبر نہیں ہوا تو درمیان میں ٹوک دیا، دوپہر کے کھانے کا وقت بھی گزر چکا ہے اب تو۔ کچھ دن نیند مجھے وہاں کے ٹائم پر ہی آئے گی امی، ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، اس نے انہیں سمجھایا۔ پہلے کھا لو پھر باتیں کرنا۔ وہ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھ گیا۔ آؤ خولہ اسے کھانا دے دو، وہیں بیٹھی بہو سے کہتی اسے لیے باورچی خانے میں آئیں۔ کچھ دیر بعد خولہ تو نہیں طوبہ اندر آئی۔ خولہ نے اسے بھیجا تھا کہ بڑی امی تمہیں بلا رہی ہیں، اور ان دونوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی خولہ ایسی ہی تھی۔ سو گئے؟ اسے دیکھتے ہی بڑی امی نے دریافت کیا۔ نہیں، جاگ رہے ہیں۔ وہ دراز کھول کر پلیٹیں نکالنے لگی۔ کچھ دن سے دوپہر میں بالکل نہیں سوتے۔ پہلے تو اچھی گھنٹے 1.5 کی نیند لے لیتے تھے۔ وہ ودی سے کہنے لگی، ان کے دوست آئے تھے کچھ دن پہلے تو کسی اچھے ڈاکٹر کا بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک بار اسے بھی دکھا لینا چاہیے۔ اب تم آئے ہو تو لے جانا، لیکن جانے ان کے پاس ساری باتیں شوہر کی ہی تھیں یا یہ ان کی شعوری کوشش تھی؟ باپ کی بیماری، تکالیف اور مزمحل اور کمزور حالت کے ذکر سے اس کا دل پگھلانے گی۔ اسے ماں کی معصومیت پہ بڑا پیار آ رہا تھا۔ ان کی ساری عمر ہی اس کوشش میں گزری تھی، شوہر کی طرف سے بچوں کا دل صاف رکھیں اور بچوں کی طرف سے شوہر کا۔ وہ جانتا تھا وہ ایسا ہی کچھ ابا سے بھی کہہ رہی ہوں گی۔ طوبہ نے کھانا میز پہ رکھا اور چلی گئی۔ کھانا ختم ہوا ہی تھا کہ شہاب بھائی بیوی بچوں کے ساتھ آ گئے۔ کل جو گھر سناٹے میں ڈوبا تھا آج وہاں آوازیں ہی آوازیں تھیں۔ بہت دیر تک باتیں کرنے کے بعد سب کچھ دیر آرام کی غرض سے کمروں میں چلے گئے۔ وہ چونکہ ذرا دیر پہلے ہی سو کے اٹھا تھا اس لیے کچھ دیر کمرے میں وقت گزارنے کے بعد پھر باہر آ گیا۔ شہاب بھائی اور بھابھی ثاقب بھائی کے ساتھ اوپر گئے تھے۔ نیچے ایک بار پھر خاموشی کا راج تھا۔ دھیمی آوازوں کے تعاقب میں وہ ہال کے دروازے پر آیا۔ طوبہ پورچ میں بیٹھی دانیہ کے بال بنا رہی تھی۔ آنٹی مجھے نا دانیہ، اگر تم یوں ہی ہلتی رہیں تو میں نہیں بناؤں گی چوٹی۔ اسے فرینچ بریڈ کا شوق تھا۔ جب آتی اس سے بنواتی، اور نہید بھابھی کا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ 2-3 دن تک بال ہی کھولنے نہیں دیتی تھی۔ میں کہاں ہل رہی ہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بات نہیں کرو بس۔ منہ کھلتے ہی زبان کے ساتھ اس کا سارا جسم متحرک ہو جاتا تھا۔ مجھے ایک بات کی ٹینشن ہے، آپ وہ دور کر دیں تو پھر میں کچھ نہیں بولوں گی۔ تمہیں کاہے کی ٹینشن؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ کیا آپ ان انکل کے ساتھ چلی جائیں گی جو آئے ہیں؟ اس کے ہاتھ رک گئے۔ دانیہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اس لیے باقیوں کے مقابلے میں اس کے لیے یہ چاچو قطعی اجنبی تھے۔ پھر میرے بال کون بنائے گا؟ مما کو تو آتی ہی نہیں۔ آپ کسی کو سکھا کے جائیں، سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ جائیں ہی نہیں آپ۔ میرے جانے کی بات کس نے بتائی تمہیں؟ اس نے آہستہ سے دوبارہ اس کے بالوں کی لٹیں ایک دوسرے میں پھنسائیں اور دھیرے سے پوچھا۔ کسی نے نہیں، میں نے مما اور بڑی آنٹی کی بات سنی تھی۔ انکل آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ نے یہ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ طوبہ جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ بتائیں نا، کیوں نہیں بتایا؟ دانیہ نے اس کی خاموشی پر اصرار کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ آپ کے ہسبینڈ نہیں ہیں اور آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گی؟ وہ خوش ہو گئی۔ پھر مما نے کیوں کہا؟ میں بتا دوں گی انہیں۔ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی اور خدا را اب خاموش رہو۔ طوبہ آنٹی، ذرا توقف کے بعد وہ منمنائی۔ میں کنفیوز ہو گئی، انکل آپ کے ہسبینڈ ہیں یا نہیں؟ اتنا بتا دیں۔ اللہ جانے یہ آج کل کے بچے کبھی بچے ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ طوبہ نے دل میں سوچا۔ جاؤ بن گئے تمہارے بال۔ اس نے آخر کے بچے بالوں کے گرد ہیئر بینڈ
کو بل دیے اور پیٹھ تھپتھپا کے اسے جانے کو کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور رخ اس کی طرف کیا۔ کچھ کہنے جا رہی تھی کہ پیچھے دروازے کی طرف دیکھتے ہی چونک گئی۔ طوبا نے بھی مڑ کے دیکھا اور پھر جھٹ آگے دیکھنے لگی۔ آپ ہی بتا دیں انکل، دانیہ نے ودی کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور طوبا نے اس کا فراک کھینچ کے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا آپ آنٹی کے ہسبینڈ ہیں اور انہیں لینے آئے ہیں؟ جو کام بڑے بڑے نہیں کر پائے تھے دانیہ نے کر دکھایا۔ طوبا اس کی طرف پشت کیے ساکت بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے کہاں سے دانیہ کی باتیں سنی ہیں، اور ودی اس افتاد پر یوں کھڑا تھا مانو کہیں سے تیز رفتار بال آ کے سیدھا سر پہ لگی ہو، اور جھنجھنایا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا اسے اس سادہ اور سیدھے سے سوال کا جواب دینا پڑے گا، وہ بھی 7-8 سال کی بچی کو جو جواب طلب نظروں سے مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اقرار میں سر ہلا کے ہنکارا بھرا۔ دانیہ کا چہرہ اتر گیا۔ طوبا کھڑی ہوئی دانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتی ودی کے بازو سے گزرتی اندر چلی گئی۔ دانیہ کو یہ سوال جواب کسی سے نہ کہنے کی ہدایت دینا فضول تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارے کمرے میں جیسے ودی کی سنجیدہ آواز پھیلی تھی۔ پاگل مت بنو، بھلا دانیہ کو اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ اس نے نہیں کہا ہے نہ ہاں، وہ خود کو سمجھانے لگی۔ وہ دل و جان سے اس کو اقرار ماننا چاہتی تھی، لیکن خود حقیقت شناس ہونے کا احساس اسے روک رہا تھا۔ ہال میں تنہا کرسی پہ بیٹھا ودی اس کے اس طرح جانے کو ڈی کوڈ کر رہا تھا۔ کیا اسے میرا ہاں کہنا اچھا نہیں لگا؟ گھر میں وہ بھی ملنے آ رہے تھے جو اسے یاد نہیں تھے۔ اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر ان سب سوالوں کے جواب دہرانے پڑتے جو پردیس میں تنہا رہنے والے سے پوچھے جاتے ہیں۔ کچھ تو صرف اس لیے ملنے آتے تاکہ وہ انہیں یا ان کے کسی سگے کو بھی باہر بلا لیں۔ کچھ تو وہاں جانے، رہنے اور سروائیو کرنے کی ساری تفصیل درکار ہوتی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا وہ پردیس جا کر کام کرنے والوں کے لیے کوئی کنسلٹنگ فرم چلا رہا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی خبر ملنے پر اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ ان سے ملنے گھر سے نکلا تو دیکھا اس کا شہر بھی بدل گیا تھا۔ 9 سال بعد کئی نئی جگہیں، نئی چیزیں آ گئی تھیں اور کچھ پرانی چیزیں اب ندارت تھیں۔ شہر کا چپا چپا گھومتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اسے اپنا شہر کتنا پیارا تھا۔ جو سیرابی اب اس کے اندر اتری تھی، اس نے اسے اپنے شہر کی اہمیت کا احساس کرایا تھا۔ تو کیا میں اتنے سالوں سے محسوس کرنے کی حس کھو بیٹھا تھا؟ ہر احساس پر وہ خود سے پوچھ رہا تھا، یا مجھ پر صرف 2 ہی احساس حاوی تھے؟ ایک باپ سے جڑا تھا اور ایک طوبا سے۔ شام میں ثاقب بھائی آئے تو سموسے کے لفافے ان کے ہاتھ میں تھے۔ تمہارے فیورٹ سموسے، انہوں نے طوبا کو آواز دی اور لفافے اسے تھما دیے۔ تم نکالو، تب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اسے ان سموسوں سے کیا کیا نہیں یاد آ گیا تھا۔ ابا دفتر کے کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سارا دن پتنگ بازی میں لگا رہا تھا۔ پتنگ اڑاتے اور لوٹتے ہوئے وہ گھر سے دور جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا، اور جب اندھیرا ہونے کے بعد فون کی ڈیڈ بیٹری کے ساتھ رات کو گھر پہنچا تو اس کے ڈیڈ ہونے کا سامان سامنے موجود تھا۔ ابا شام سے گھر آ گئے تھے اور بیلٹ ہاتھ میں تھامے بے قراری سے اس کے استقبال کے لیے گیٹ پر ہی ٹہل رہے تھے۔ ان پہ نظر پڑتے ہی ہاتھ سے پتنگوں اور ماجھے کے ساتھ طوطے بھی اڑ گئے، اور ابا اسے عمر بھر کے لیے دوبارہ ایسی عیاشی سے باز رکھنے پہ اڑ گئے۔ اس دن بالآخر امی کی مداخلت پر اس کی دھنائی رکی تھی۔ وہ دن بھر کی بھاگ دوڑ سے پہلے ہی تھکا ہوا تھا۔ رہی سہی کسر پٹائی نے پوری کر دی۔ جسم کا رواں درد سے چیخ رہا تھا، لیکن وہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس میں رونے اور دہائی دینے کا بھی دم نہیں بچا تھا۔ مار بھی بڑے دنوں بعد پڑی تھی، ورنہ 9ویں جماعت کے بعد ثاقب بھائی اور شہاب بھائی کی روایت قائم رکھتے ہوئے ابا نے اسے بھی پیٹنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے تمہیں روک رہا تھا کہ مت جاؤ۔ بڑے ابا نہ بھی آتے شام میں تو انہیں کسی نہ کسی سے پتہ چل ہی جانا تھا۔ طلال افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز چپ رہو، اس وقت مجھ میں سننے کی تو دور مرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اس نے بیزاری سے بدقت کہا۔ اسے اس وقت زندگی اور دنیا کی ہر چیز سے اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی ہلکے سے دروازہ کھول کے طوبا نے اندر جھانکا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دعا کی کہ وہ چلی جائے۔ طوبا نے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ تھی۔
اپنے پسندیدہ سموسوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکراتے ہی وہ دکن اور پٹائی کی شرمندگی سب بھول گیا۔ اچانک اسے یاد آیا وہ کتنا بھوکا ہے۔ وہ کھانا سوچتے سوچتے ہی گھر آیا تھا کہ ہاتھ دھوتے ہی باورچی خانے میں گھسے گا۔ طوبیٰ نے خاموشی سے پلیٹ بستر پر اس کے سامنے رکھی اور پھر اوپر ڈھکی پلیٹ ہٹا دی۔ وہ سموسوں پر جھپٹا ہی تھا کہ طلال نے ہاتھ پر چپت ماری۔ ہاتھ تو دھو لو۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر ہاتھ دھونے بھاگا۔ اس پل وہ سب بھول گیا تھا۔ یہ کون لایا؟ طلال نے کچھ تعجب سے پوچھا۔ بڑے ابا کے آنے کے بعد امی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ واپسی میں اس شرما جی کی طرف سے گزرے تو لے لیے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ امی کو اس راستے سے لائی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے چادر پر پھیر کر ہاتھ خشک کیے اور سموسہ اٹھایا۔ اس کا حال یوں تھا مانو تارک الدنیا ہونے کا فیصلہ کرتے ہی کسی نے اس کے آگے زمانے بھر کی رنگینیاں رکھ دی ہوں۔ اس احسان کے بدلے تم میری جان بھی مانگ لو کبھی تو دے دوں گا۔ اس نے اتنا بڑا لقمہ توڑا تھا کہ بھرے منہ سے بمشکل بول سکا، بس سموسوں جتنی قیمت ہے تمہاری جان کی۔ طلال نے تمسخر سے کہا، یہ عام سموسے ہیں نہ عام سچویشن۔ اس وقت ان کی قیمت اور قدر کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ میں اس کے بدلے طوبیٰ کو اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ وہ کسی قحط زدہ بھوکے کی طرح کھا رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے کسی کی جان، اس نے گھبرا کر اس تیزی سے کہا جیسے وہ اپنی شہ رگ پہ چھری رکھے ہو۔ طوبیٰ، اس نے نوالا حلق سے اتارتے ہوئے ہاتھ روکا، تم یہ سموسے یاد دلا کہ مجھ سے کچھ بھی منوا سکتی ہو۔ آئی پرومس، انکار نہیں کروں گا۔ طلال نے اس کی نقل اتاری۔ پیچھے سے بڑے ابا کی آواز آئے گی، اور کون طوبیٰ، کون سے سموسے، کیسا پرومس؟ طلال نے آگے آ کر ایک سموسہ اٹھایا۔ تم آزما لینا طوبیٰ، ان سموسوں کی قسم۔ اس نے طلال کو گھورتے ہوئے پلیٹ اس کی پہنچ سے دور کی۔ طوبیٰ نے ٹرے میز پر رکھی تو وہ ماضی کے منظر سے باہر آیا۔ وہ سنجیدہ سی شکل لیے واپس جا رہی تھی۔ تمہیں بھی تو سب یاد آ رہا ہوگا۔ اس نے اسے باورچی خانے میں غائب ہوتے دیکھا۔ دونوں نے ہی اب تک اس چند سطری پیغام کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے ٹرے میں رکھے تازہ سموسوں کو دیکھا۔ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، لیکن اس وقت اس واقعے کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ضروری نہیں وہ میسج ملا ہی ہو، کیا پتہ وہ نمبر اب کسی اور کے یوز میں ہو اور اسے ایک انجان نمبر سے آئے عجیب سے میسج میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اندر وہ خود کو سمجھا رہی تھی، اگر واپس آنے کی وجہ وہ میسج ہوتا تو اب تک کچھ تو کہا ہوتا۔ دل یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس پیغام کی وجہ سے آیا ہے، لیکن ذہن کو سارے شواہد اس کے خلاف محسوس ہو رہے تھے۔ اسے صبح 4-5 بجے کے بعد ہی نیند آتی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھنے کے ارادے سے ہال میں آیا تھا اور وہاں طوبیٰ کو دیکھتے ہی قدم رک گئے۔ اسے دیکھتے ہی وہ جانے لگی تھی کہ ودی نے پکارا، طوبیٰ! اسے رک کر اسے دیکھنا پڑا۔ بیٹھو۔ آگے جا کر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم سے بات ہی نہیں ہو پائی ابھی تک؟ طوبیٰ کو لگا وہ لمحہ آ گیا ہے جس سے وہ بچ رہی تھی۔ سست قدم اٹھاتی وہ صوفے کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اور پاس پڑا کشن اٹھا کے گود میں رکھ لیا۔ ان کا بچپن ساتھ گزرا تھا، اسکول بھی ایک ہی تھا، تاہم ان میں کوئی خاص یا غیر معمولی قربت نہیں تھی۔ ثاقب بھائی اور شہاب بھائی کی نسبت وہ طلال اور ودیع کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ عمر میں بڑا ہونے کے باوجود وہ طلال کو نام سے بلاتی تھی۔ اول سب نے اسے بڑے ابا غصہ ہوں گے کہہ کے سمجھایا، ڈرایا، لیکن جب بڑے ابا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کی عادت پکی ہو گئی۔ پھر وہ طلال کی طرح ودیع کو بھی نام سے مخاطب کرنے لگی۔ جیسے ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں اور کزنز کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بھی ویسے ہی تھے۔ وہ اکثر طلال اور اسے بڑے ابا کے عتاب سے بچا لیا کرتی، ان کے لیے بہانے بنا لیتی اور کبھی جھوٹ بھی بول دیتی تھی۔ بڑے ابا گھر میں ہوتے تو سب ہی اپنی جگہ خاموشی سے کام میں یا پڑھائی میں لگے ہوتے تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں وہ تینوں اکثر ساتھ بیٹھ کر پڑھتے، گپیں لگاتے یا پھر ٹی وی پہ کچھ دیکھ لیتے تھے۔ وہ چاہتا تھا دونوں درمیان کے 9 سال بلا کر بات کریں۔ اگر وہ اس سے کترا رہی تھی تو یہ اس کا مسئلہ تھا، اسے ہی حل کرنا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے آج پہل کی تھی۔ تم نے آگے یونیورسٹی جوائن نہیں کی؟ اس نے اپنے جانے کے وقت سے بات شروع کی تھی۔
उन दिनों उसने ही ज़ोरों शोर से उसे बताया था कि अब वो मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस जाया करेगी। नहीं, वो सर झुका के उंगली में पड़ी अंगूठी घुमाने लगी। मेरी वजह से? वो ऐसी दो टोक बात कभी नहीं करता था जैसे इस वक्त कर रहा था। असल वजह किसी की ज़बान पर नहीं आ रही थी। हाँ, वो भी ऐसी ईमानदार पहले न थी। कुछ वक्त बाद तो कंटिन्यू कर सकती थी। वो मुसलसल उसे देख रहा था। वक्त गुजरने के बाद तो सब कुछ और मुश्किल होता गया। अचानक उसने सर ऊंचा किया। उसे भी छुपन छुपाई वाला खेल अच्छा नहीं लग रहा था। वो टीन एजर्स नहीं थे। गुजरे वक्त ने उन्हें पुख्तगी और बालिदगी अता की थी, और दो सुलझे और समझदार इंसानों को इस अजीब और बेआराम करने वाली सूरत हाल से गुफ्तगू का पल ही निकाल सकता था। और तुम्हारे लिए वक्त गुजरने के साथ तुम्हें आसानियाँ मिली? तूबा ने पूछा। मैं आसानियों की तलाश में नहीं गया था। वो फिर आंखें झुकाकर अंगूठी से छेड़खानी करने लगी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद झिझकते हुए पूछ ही लिया, तुम जिस भी मकसद से गए थे क्या वो पूरा हुआ? वो कह देता, मैं तो मुलाजमत के लिए गया था और वो मकसद अब तक पूरा हो रहा है, लेकिन वो इतने अजनबी भी नहीं थे। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, वो कंधे उचका के बोला। तुम इतने सालों से एक ही जगह थे। खामोशी और उस पर टिकी वदी की नज़रें ही नहीं, उसे अपने चेहरे के तासुरात पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए घबरा के पूछा। नहीं, मैं नीदरलैंड एक और जगह का नाम लिखा हुआ है, वो पता नहीं क्या है, के बाद अब लंदन में हूँ। तुम्हें नहीं पता? साकिब भाई, शहाब भाई और तलाल भी जानता है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो क्या बताती कि उसके सामने कोई उसका जिक्र करता ही नहीं था। जाने वो अपनी दानिस्त में उसे दुख से बचाते थे या कोई और वजह थी। अगर बात चल भी रही होती तो उसे देखते ही सब मौजू बदल देते। कुछ खोज की कोशिश उसने भी कभी नहीं की। फिर चुप की चादर तन गई। जितनी बातें उनके दिलों में थीं उसके लिए रात भी कम थी, लेकिन शर्त उन्हें ज़बान पर लाना थी। तुमने कहा। ज़रा देर बाद हॉल में वधी की धीमी आवाज़ उभरी। वक्त गुजरने के बाद सब और मुश्किल हो गया था। तुम्हारे लिए मुश्किल था। उससे यह सवाल भी जुल्म था, लेकिन वो जानना चाहता था। तूबा ने ज़ख्मी निगाह से उसे देखा, फिर एक गहरा सांस लेके पूरी उसकी तरफ घूमी और पैर भी सोफे पर रख लिए। उसके अंदर कोई तार छिड़ गया था। चिंगारी कैसे न निकलती। तुम्हें पता है यहाँ तुम्हारे मुतल्लिक क्या क्या बातें मशहूर हैं? वो उसके जवाब के लिए रुकी नहीं। तुमने वहाँ शादी कर ली है, तुम्हारी बीवी कोई गोरी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं। किसी को यकीन है तुम्हारी बीवी कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। कुछ के पास तुम्हारी बीवी की तस्वीरें भी हैं। बहुत सौ का ख्याल है तुम इसलिए बाहर जा रहे थे कि मुझसे शादी न करनी पड़े, और अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि इसलिए वापस नहीं आ रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ न रहना पड़े। कुछ को लगता है तुम कब का मुझे तलाक दे चुके हो, लेकिन घर वाले, ख़ास तौर पर बड़े अब्बा, ये सब छुपा रहे हैं। 9 साल तक कोई किसी के नाम पे बैठा नहीं रहता। सो लाज़मी मुझ में कोई ऐब, कोई खामी है या ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं इस घर में हूँ, तो किसी के लिए बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी हमारी कफ़ालत का खराज इस तरह वसूल कर रहे हैं। वो सांस लेने को ज़रा रुकी। लोगों के सवाल, नज़रें, कयास सब मुझे 9 साल से इस घर से बाहर निकलने नहीं देते। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया है, लेकिन इस बात पर भी दुनिया मुझे भूली नहीं, बल्कि इससे उनके तजस्सुस को मज़ीद हवा मिलती है और वो खुद ही खबर लेने यहाँ चले आते हैं। 9 साल बाद वो अव्वलीन जोश ना सही, मगर लोग भूले कुछ नहीं हैं। जहाँ भी मुझे और तुम्हें जानने वाले 4 लोग मिल जाएं। हॉट टॉपिक यही होता है। अम्मी और बड़ी अम्मी सबसे कैसे निपटती हैं वो अलग दास्तान है, और अपने ही घर की मेंबर इस टॉपिक को कैसे ज़िंदा रखे हैं वो अलग। इन सब का निचोड़ ये है कि आज भी सबको लगता है। तुम्हें क्या लगता है? उसने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछकर उसे रोका, और वो चौंक के उसे देखे गई। गो उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी तेज़ लहजे और मुसलसल बात के बाद यकायक हॉल में सन्नाटा छा गया था। इन सब में तुम्हें क्या सच लगता है? उसने सवाल आसान किया। तुम ही बता दो क्या सच है? कुछ भी नहीं। जाने वो उसे क्या बावर कराना चाहता था, कौन सा यकीन उस तक पहुंचाना चाहता था। वो एकदम ढीली पड़ गई। उसे एहसास हुआ वो जज्बात की रो में बहकर लड़खड़ा गई थी। वो चाह के भी उसे अपने 9 साल के बिन बास की वजह नहीं बता पा रहा था। वो उसके जाने की वजह नहीं थी, लेकिन ये भी सच था वो इसी की वजह से इतने बरस लौट नहीं सका था।
ایک بار پھر ان کے درمیان چپ بکل مار کے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہی 9 سال قبل اس کے جانے سے ذرا دیر پہلے بدلے رشتے پر ایک لفظ منہ سے نہیں نکال رہے تھے، جبکہ ان کے دل و ذہن کی ہر بات اور سوچ اس تعلق کا طواف کرتی تھی۔ سوری، اس کی آواز میں ندامت تھی۔ میں نے تمہیں اتنی مشکلیں دیں اور اتنے سال تک دی۔ یہ محض میری مشکلیں نہیں تھیں، انہیں سب نے جھیلا ہے، یعنی مجھے سب سے سوری کرنا ہوگی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ طوبیٰ یوں ہی نظریں جھکائے خاموش رہی۔ ثاقب بھائی اور شہاب بھائی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ثاقب بھائی بڑے ابا کے بالکل الٹ ہیں اور شہاب بھائی بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثاقب بھائی نے تینوں بیٹوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن سوائے چھوٹے عبدالراقع کے ان کے ساتھ بڑے دونوں فری نہیں ہو سکے۔ عبدالرحمن کا 10th کا رزلٹ اچھا تھا، لیکن 12th میں بہت ہی خراب، جبکہ اس نے کالج، ٹیوشن کلاس سب اپنی مرضی سے منتخب کیا تھا۔ رزلٹ کے بعد اسے کسی بھی اچھے کالج یا اس کی مرضی کی فیلڈ میں ایڈمیشن نہیں ملا۔ ثاقب بھائی نے بھاری ڈونیشن دے کے IT میں جیسے تیسے ایڈمیشن کروایا۔ اب بھی وہ سارے سبجیکٹ کلیئر نہیں کر پاتا ہے، اور اس کی اپنی لاجک ہے جس کے مطابق اس میس کی سب سے بڑی وجہ ثاقب بھائی ہیں۔ سب کا کیلیبر مختلف ہوتا ہے، ضروری تو نہیں ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر ہی بنے۔ اسے کوئی آسان فیلڈ چوز کرنے دی ہوتی۔ اس کا لہجہ خود بخود تن سا گیا۔ ثاقب بھائی نے پڑھائی کے معاملے میں کبھی بچوں پہ اپنی مرضی تھوپی، نہ اچھے نمبروں کا پریشر ڈالا۔ IT میں جانے کا فیصلہ عبدالرحمن کا اپنا تھا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسے کہنا تو بہت کچھ تھا، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ اس کا ماننا تھا کہ ثاقب بھائی اس کی قابلیت اور ذہنی استطاعت جانتے تھے، تو انہیں بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا، اسے منانا اور راضی کرنا تھا کہ یہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اور شہاب بھائی کی فیملی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا۔ وہ تمہارے جانے کے بعد ہی الگ ہو گئے ہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، بس انہیں بچوں کے لیے الگ سپیس چاہیے تھی۔ اس کے قدم نے دوسروں میں بھی ہمت پیدا کر دی تھی، تو بڑے ابا بھی بیٹے کی بغاوت کے بعد کمزور پڑ گئے تھے۔ انہوں نے پھر کسی پر کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا توصیف کوئی ڈیزائننگ کورس کر رہا ہے، توقیر اسکول میں ہے، اور چھوٹی دانیہ تو ابھی پرائمری میں ہے۔ تم نے تو دانیہ کو اب دیکھا ہوگا۔ دانیہ کے ساتھ ہی اسے اس کا کارنامہ بھی یاد آ گیا۔ تصویر بھیجی تھی شہاب بھائی نے، اور وہ مجھے بالکل امی جیسی لگی تھی۔ وہ مسکرایا۔ یاد اسے بھی تھا۔ ہاں، اس میں بڑی امی کی شباہت ہے۔ وہ مسکرائی تو جانے کیوں ودی کو اس تبسم میں اداسی گلی محسوس ہوئی۔ نین نقش کے ساتھ اس نے دادی کی گلابی رنگت بھی چرائی تھی۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ وہ ایک دم کشن صوفے پہ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی سو جاؤ، اسے کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے رک کر پلٹی۔ کبھی بڑے ابا کے پاس بھی چلے جایا کرو۔ اس نے سر ہلایا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ ودی کے تصور میں تھا کہ طوبیٰ کا رویہ اس کے ساتھ اکھڑا اور سرد ہوگا۔ اس کے ذہن سے وہ شدت سے روتی طوبیٰ کبھی نکلی ہی نہیں تھی۔ وہ شبیہ پوری جزیات کے ساتھ اب بھی اس کی یاد میں زندہ تھی۔ وہ نکاح دونوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ طوبیٰ کے لیے اپنے جذبات کے باوجود اس وقت اس کے دکھ کی وجہ کچھ اور تھی، لیکن تب طوبیٰ کے رونے کی وجہ ایک ہی ہو سکتی تھی کہ ابا نے اس کے ساتھ بھی زبردستی کی تھی۔ اس دن اس کا رونا عام سی گریہ ازاری نہیں تھا، وہ شاذ ہی روتی تھی، لیکن اس دن کی تڑپ اور بے قراری کچھ الگ تھی، اور اب اس کا عام سا انداز اسے مزید الجھا رہا تھا۔ مرضی کے خلاف نکاح اور پھر 9 سال تک پلٹ کر نہ پوچھنے پر وہ اس کے ساتھ جتنا برا سلوک کرتی جائز تھا، لیکن وہ نہ اس کی آمد پر خوش محسوس ہوتی تھی، نہ ناراض یا دکھی۔ اس کے رویے نے ودی کے لیے وہ کیا چاہتی ہے اس سوال کا جواب پانا مشکل کر دیا تھا۔ بڑے ابا اور ان کی بیٹی۔ اس نے سیدھا ہو کے سر پیچھے گرایا۔ نہ پہلے آسان تھے، نہ اب آسان ہیں۔ اسے بڑے ابا کے کمرے میں آئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ باہر سے شور ابھرا۔ اس نے ابھی ان کا مزاج ہی پوچھا تھا۔ بڑے بھیا اور بھابھی آئے ہیں۔ بڑی امی نے آ کے اطلاع دی۔ مجھے لے چلو باہر، وہ ٹانگوں سے چادر ہٹاتے ہوئے گویا ہوئے۔ ودی ان سے پہلے کھڑا ہوا، کچھ ہچکچایا، پھر جھک کر انہیں پلنگ سے اتر کر کھڑے ہونے میں مدد کی۔ بڑی امی تو نہال ہی ہو گئیں۔ جب وہ اس کا سہارا لیے ہال میں آئے تو بیک وقت ساری آنکھیں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ اس منظر نے حاضرین کے خدشات کمزور کر کے ان کے اندر
ایک خوشگوار سا احساس جگا دیا تھا۔ اس نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور تایا ابا کے پاس جا کے ان سے ملنے لگا۔ تایا ابا کے پاس اس کی حرکت کی سرزنش، ضد کے نقصانات، لا تعلقی کی شکایتیں، صلاباتیں، سمجھانے والی باتیں، مشورے اور اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھے سبق تھے۔ وہ سر جھکائے سب سنتا رہا اور سنتے سنتے ہی اسے ادراک ہوا کہ یہ سب وہ اپنے ابا سے سننے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ دانیہ، توقیر اور عبدالرافع کے ساتھ لڈو کھیل رہی تھی، مگر اس کے کان پیچھے چل رہی گفتگو پر لگے تھے۔ تاریخ رکھ لی، تائی امی ہمیشہ اپنا پان دان ساتھ لاتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ دیورانیوں کو پان بنا کے دے رہی تھیں۔ ابھی نہیں۔ امی نے کنکھیوں سے بیٹی کو دیکھا اور اسے کھیل میں گم دیکھ کر مطمئن ہو گئیں۔ کیا کہہ رہا ہے ودی؟ ساتھ لے جائے گا یا ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ کے آیا ہے؟ ابھی یہ سب پوچھا نہیں بھابھی۔ بڑی امی نے یوں کہا جیسے جٹھانی کے سپرد کیے کام میں ان سے کوتاہی ہی ہو گئی ہو۔ اے لو، تو اتنے دن سے کر کیا رہی ہو تم دونوں؟ 9 سال کیا کم تھے جو 8 دن گنوائے جا رہی ہو؟ انہوں نے بڑی امی کو پان کی گلوری تھمائی اور نم ململ کے کپڑے میں چھپا دوسرا پان اٹھا کر اس کی ڈنٹھل مروڑی۔ تیاری شروع کرو، دعوتیں دو، طوبا کو بھیجنا ہے ساتھ تو اس کی تیاری پکڑو، اور ان سب سے پہلے ایک تاریخ پکی کرو۔ کہو تو ان سے کہتی ہوں، ابھی بیٹھ کے فیصلہ ہو جائے گا۔ نہیں بھابھی، بڑی امی نے تیزی سے کہا، اور اس کی امی جو جوش میں تائی امی کو ہاں کہنے جا رہی تھیں، سختی سے لب بھینچ کے انہیں دیکھنے لگیں۔ پہلے میں اس کے ابا سے بات کرتی ہوں۔ اتنا تو طے ہے کہ اب طوبا کی رخصتی ہونی ہی ہے۔ انہوں نے دیورانی کا ہاتھ پکڑ کے دبایا۔ آپ اپنی طرف سے پوری تیاری رکھیں، جب فون کروں سب کو لے کے آ جائیے گا بس۔ آخر میں انہوں نے خوش دلی سے ماحول بدلا۔ طوبا نے شکر کیا کہ وہاں خولہ بھابھی موجود نہیں تھیں۔ وہ تائی امی کی بہو کو اپنے ساتھ اوپر لے گئی تھیں۔ اسے علم تھا وہاں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی، پھر بھی یہاں ہو رہے مذاکرے میں ان کا شامل نہ ہونا زیادہ سود مند تھا۔ طوبا آپی، عبداللہ نے اندر آ کے اسے پکارا۔ پاپا چائے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ تایا ابا 2 دن رکے رہے اور یہ وقت اس کے لیے بڑا کڑا ثابت ہوا۔ انہوں نے اس کی شادی کا ذکر سب کے سامنے چھیڑ دیا تھا۔ غنیمت تھا کہ اس وقت ودی موجود نہیں تھا۔ جب اور جیسا ودی کہے گا۔ بڑے ابا کے جواب نے جہاں سب کو مطمئن کیا کہ اب کوئی نیا پنگا نہیں ہوگا، وہیں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے تو بچوں کا بھلا چاہا تھا، ذمہ دار باپ کے فرائض نبھائے تھے، اور آخر میں وہ کس قدر بے بس اور مجبور تھے، اور اس میں کچھ ہاتھ اس کا بھی تو تھا۔ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس گھر میں چل کیا رہا ہے۔ وہ جو سگریٹ کی طلب میں تاریک حصے میں جا رہا تھا کہ اوپر جانے والی سیڑھیوں سے آتی خولہ کی آواز پر رک گیا۔ شادی رخصتی کی بات کوئی منہ سے نکال نہیں رہا، نہ وہاں اس نے کون سے گل کھلا رکھے ہیں یہ کوئی پوچھتا ہے۔ وہ تو آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اس کے۔ رات میں جب بھی دیکھو دونوں کسی کونے خدرے میں دبکے ہوتے ہیں، اور انہیں تو کیا اب بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ اور تو اور ان کی بات جاری تھی لیکن وہ پلٹ گیا۔ ان کی بکواس اور مبالغہ آرائی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ بے خیالی میں اندر آتے ہوئے وہ سگریٹ سلگا چکا تھا۔ کش لیتا ہوا وہ راہداری میں آیا۔ اسی وقت طوبا اپنے کمرے سے نکلی اور اسے اس دیدہ دلیری سے کش لگاتے دیکھ پہلے حیرت اور صدمے سے آنکھیں پھیل گئیں، پھر ایک دم گھبراہٹ طاری ہوئی۔ بڑے ابا بھلے کمرے تک محدود تھے، لیکن گھر اب بھی ان کے بنائے اصولوں پہ چل رہا تھا۔ ان کا رعب اور دبدبا اب بھی اتنا تھا کہ اس گھر میں سگریٹ کی بو بھی ممنوع تھی، اور اس وقت سب سوئے بھی نہیں تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہال سے عبداللہ اور عبدالرافع کی آواز ابھری، اور اس نے بنا سوچے سمجھے ودی کا بازو پکڑ کے اپنے کمرے میں گھسیٹ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ وہ برہم تھی۔ گھر میں بچے بھی ہیں، ان کے سامنے سگریٹ پیو گے؟ پہلے بڑوں کے سامنے پینا منع تھا، اب بچوں کے سامنے بھی؟ اس گھر میں سگریٹ ہی منع ہے۔ اللہ کرے بچے بو کا پیچھا کرتے ادھر نہ آ جائیں۔ اس نے ہاتھ مار کے دھوئیں کے مرگولے اور بو دور کرنی چاہی۔ دنیا بہت بدل گئی ہے طوبا۔ بچے اس بات پر خوش ہوں گے کہ کوئی اس گھر میں سگریٹ پیتا ہے، اور بو کا پیچھا کرنے کے بجائے اسے راز رکھیں گے تاکہ اگلی دفعہ کوئی ان کا راز بھی چھپا سکے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ایک لمبا کش لیا اور جلتی سگریٹ میز پر دھرے پانی کے جگ میں ڈال دی۔ کیا پتہ چھپ چھپا کر یہ کام کب سے اس گھر میں ہو رہا ہو اور کسی کو خبر نہیں۔
وہ پلٹ کر گویا ہوا۔ تم اتنا منفی کیوں سوچتے ہو؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے دھیرے سے پوچھا۔ منفی مثبت کی بات نہیں، جو ماحول اور حقیقت سے قریب ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے سگریٹ فرسٹ ایئر میں شروع کی تھی۔ تم تب سے اسموکنگ کر رہے ہو؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ میں عادی نہیں ہوں، لیکن وہاں کے موسم میں کبھی کبھی پینی پڑتی ہے۔ اس نے اس کا صدمہ کم کرنا چاہا۔ ویسے پابندیاں سب سے بڑی موجد ہیں چور راستوں کی، تم بھی اس بات کی گواہ ہو۔ وہ مسکرایا۔ میں؟ اس نے تعجب سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ ہاں، مجھے ابا سے بچانے کے لیے تم نے بھی چور راستہ انوینٹ کیا تھا۔ وہ جانے کس چور راستے کی بات کر رہا تھا، اسے تو کئی یاد آ گئے۔ مجھے ہندی ٹیسٹ میں 2 مارکس ملے تھے، تب تم نے اپنے ٹیسٹ پیپرز کے ساتھ مکس کر کے میرے پیپر پر بھی ابا کے سائن لیے تھے۔ تعلیمی میدان میں ان چاروں کے مقابلے میں اسے ہمیشہ رعایت حاصل رہی تھی۔ وہ زبانی اپنے نمبر سنا دیتی تو بڑے ابا مان جاتے، باقیوں کے پرچوں کی طرح پوسٹ مارٹم کر کے اور ہر غلطی پہ تھپڑ رسید کرنے کے بعد دستخط نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پرچے ان کے سامنے رکھتی اور وہ نمبر کہتی جاتی، وہ بنا دیکھے ہی سنتے ہوئے دستخط کرتے جاتے۔ اس بار اس نے اپنا ایک پرچہ کم کر کے اس کی جگہ درمیان میں ودی کا جوابی پرچہ رکھ دیا تھا اور ودی سے کہا تھا کہ وہ بہانہ بنا دے کہ ہندی کے استاد نے جوابی پرچے دیے ہی نہیں۔ یہ چال بازی عام کلاس ٹیسٹوں میں ہی ممکن ہو پاتی تھی۔ طوبہ کو اچھی طرح یاد تھا، اس بنا دستخط والے پرچے کی وجہ سے بطور سزا اسے ایک پیریڈ کلاس کے باہر کھڑے رہنا پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے جگ میں تیرتے سگریٹ کو دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد ہے مجھے تب کرکٹ گیم کارڈز جمع کرنے کا کتنا شوق تھا؟ اچانک اس نے پوچھا۔ کرکٹرز کی پیشہ ورانہ تفصیل اور رینکنگ والے کارڈز اس کے پاس بے شمار تھے۔ طوبہ نے سر ہلایا۔ ابا کبھی بھی کمرے میں آ کے تلاشی شروع کر دیتے تھے۔ ان کے ڈر سے وہ سارے کارڈز چھپانے کے لیے ایک جگہ بنائی تھی میں نے۔ کیا پتہ اب بھی کارڈز ہوں وہاں؟ اس نے پلنگ کے ساتھ رکھی تپائی پلنگ سے دور کی۔ وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی۔ ودی نے تپائی ہٹا کر پلنگ کو تھوڑا دائیں طرف دھکیلا، پھر فرش پہ بیٹھ کے پلنگ کے نیچے پہلی قطار والی ٹائلیں انگلیوں سے بجا کر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر تپائی پہ رکھی کتاب سے پینسل نکال کر اس کی مدد سے ٹائل اس جگہ سے اٹھانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد ٹائل ہٹائی تو اس کے نیچے 2-2.5 انچ گہرا خلا تھا۔ ہک ہا، کارڈز تو نہیں ہیں، لیکن خفیہ تہہ خانہ اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ خود ہی محظوظ ہو کے ہنس دیا۔ تم بھی چاہو تو یہ سیکرٹ جگہ یوز کر سکتی ہو۔ بچپن کی یادوں اور باتوں نے اس کی طبیعت بشاش کر دی تھی۔ طوبہ بس مسکرا کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے پاس کیا تھا جو یوں چھپانا پڑتا؟ اس نے ٹائل اسی جگہ لگایا، پھر پلنگ اور تپائی سابقہ جگہ پہ سرکائی۔ یہ سلیقہ تنہا رہنے نے اسے سکھایا تھا۔ اتنے سالوں میں اس پر کبھی بیڈ یا ٹیبل کا فوٹ نہیں پڑا، ورنہ ٹائل ٹوٹ کر اندر دھنس جاتی۔ یہ سچ تھا کہ کئی چیزوں کی جگہیں بدلیں، تاہم کمرے کا حدود و حربہ ایسا تھا کہ پلنگ ہمیشہ اسی جگہ رہا۔ فٹ ہوگا فٹ۔ وہاں سے ہٹنے یا پلنگ پہ بیٹھنے کے بجائے وہ پلنگ سے پیٹھ لگا کے فرش پہ بیٹھ گیا۔ تم اس کمرے میں کب سے ہو؟ تمہارے بعد دلال تو یہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں ادھر آ گئی۔ وہ فرش پہ بیٹھا تھا تو اسے یوں کھڑے ہو کر اس سے بات کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آرائشی آئینے کے اسٹول پہ بیٹھ جائے یا اس کی تقلید میں فرش پر، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنے سوال اس کے اندر مچل رہے تھے۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہے، اس لیے اپنے کمرے کے متعلق بات کر رہا ہے؟ وہ اب اس کمرے میں رہنا چاہتا ہے، کچھ دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ پتہ نہیں کیوں اچانک ہی مجھے اس وقت اس کمرے سے جڑی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اسے خود بھی اپنے عجیب رویے کا احساس تھا۔ تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنا سامان دوسرے روم میں شفٹ کر لیتی ہوں۔ اس نے فوراً کہا، میں کل شفٹ کر لوں گی۔ نہیں، اس نے درمیان میں ہی روکا، میں ادھر بھی ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے دیواروں کو دیکھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اپنی گدی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ لگاتار سر اونچا کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہو کر آرائشی میز کے پاس فرش پہ بیٹھ گئی۔ اتنے سال یورپ میں رہنے کے بعد اب تمہیں یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ مرمت اور دیکھ بھال کے باوجود مکان کا یہ حصہ پرانا تھا۔
اس نے اسے فون پہ بات کرتے سنا تھا۔ اس کا انگلش ایکسنٹ سن کر اسے پہلا احساس ہوا کہ وہ اتنا طویل عرصہ وہاں رہتے ہوئے وہیں کا باسی لگنے لگا ہے۔ اس کا لباس اور حلیہ تو بدل ہی گیا تھا، اس پر اس لہجے میں انگریزی بولتا وہ اسے اجنبی لگا۔ اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اس ہنسی میں 9 سالوں کا اکیلا پن اور حسرتیں تھیں۔ طوبیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گھر گھر ہوتا ہے طوبیٰ، ودی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ اعتراف ایک طرح سے اس کی شکست تھا اور یہ وہ اسی کے سامنے کر سکتا تھا۔ 9 سال سے میں بنجارے سی زندگی جی رہا ہوں۔ طوبیٰ کا دل کیا پوچھے تو کیا اب خانہ بدوشی سے توبہ کر لی ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ کیوں بنجارے سی زندگی جی رہے ہو؟ نہیں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا جواب اسے معلوم تھا، لیکن اسے اب کیا کا جواب سننے کی بے چینی تھی۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ میرا مطلب کہ فلیٹ شیئرنگ ہے یا تم ہی ہوتے ہو؟ اس نے اپنی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کے بات آگے بڑھائی۔ یہاں سے جانے کے بعد 2 سال سے زیادہ تو شیئرنگ میں رہا، اس نے کہنا شروع کیا، اور پھر اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ وہاں اپنے قیام اور کام کی تفصیل اس قدر مفصل بیان کرنے لگا کہ اسے نہ وقت کا اندازہ رہا، نہ اس نے نیند سے بحال ہوتی طوبیٰ پر توجہ دی۔ اتنی باتیں وہ عرصے بعد کر رہا تھا۔ پہلی بار وہ خود پہ گزری سنا رہا تھا۔ اسے یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سناتے ہوئے وہ کھو سا گیا تھا۔ وہاں کی زندگی اس کے لیے آسان نہیں تھی، اور پہلی بار کسی نے پوچھا تھا۔ سر جھکا کر بولتے ہوئے جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک دم رک گیا۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہتھیلی پر گال رکھے سو گئی تھی۔ وہ جس انداز میں بیٹھی تھی اسی انداز میں لیٹ گئی تھی۔ اس کے گھٹنے مڑے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ جمائیاں روکتے روکتے بے حال ہو گئی تھی، لیکن اسے درمیان میں روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ذرا نہیں بدلی تھی۔ اسے آج بھی بڑے ابا کی محبت کے ساتھ ساتھ بڑے ابا کے عتاب کا شکار بننے والوں کی بھی اتنی ہی فکر تھی۔ وہ پیچھے مڑا اور ہاتھ بڑھا کے پلنگ سے تکیہ لیا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کہیں جاگ نہ جائے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جھک کر احتیاط سے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ سیدھا ہونے کے بجائے وہ پنجوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عمر کی پختگی تھی، الہڑ پن کی جگہ سنجیدگی تھی۔ انداز گفتگو کا ٹھہراؤ چہرے پر بھی ٹھہرا نظر آتا تھا۔ ساملے چہرے میں اتنے وقت بعد بھی معصومیت تھی، لیکن ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ رہنے والی شوخی اور شرارت ندارت تھی۔ کیا یہ میں نے چھین لی ہے؟ اس نے ہلکے سے اس کے گال کو چھوا۔ اس نے اتنے برس اسے سوچا تھا، چاہا تھا اور صبر کیا تھا۔ اس کی طلب تھی یا تھکن جو وہ باپ کے ساتھ بندھی ضد سے ذرا دیر کو نظر پھیر کر یہاں چلا آیا تھا، لیکن اب بھی اسے دل کا حال سنانے سے قاصر تھا۔ وہ جب بھی ارادہ کرتا، روتی بلکتی طوبیٰ چھم سے اس کے سامنے آ جاتی، اور اپنی آخری امید وہ جتنی دیر ہو سکے قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اٹھا اور پلنگ سے لحاف اور دوسرا تکیہ لے کے واپس آیا۔ لحاف اس کے اوپر پھیلا کر اسے ذرا فاصلے پر تکیے پر سر رکھ کے وہ بھی لیٹ گیا۔ بتی اسی طرح جل رہی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے طوبیٰ؟ وہ دل میں سوئی طوبیٰ سے جواب مانگ رہا تھا۔ اتنے برسوں میں جو ضد ختم نہیں ہوئی تھی وہ باپ کو دیکھ کر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ ان سے شکایتیں اور ناراضی اپنی جگہ، لیکن انہیں اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل دکھی تھا۔ اسے افسوس تھا۔ اس کے اندر بار بار پرانے جلالی اور سخت گیر باپ کی شبیہ ابھرتی تھی۔ اس نے جانا کہ اس کا ذہن باپ کو اسی روپ میں قبول کرتا ہے۔ وہ انہیں ویسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، کمزور، لاغر اور محتاج سے باپ کو دیکھ کے اس کے اندر ظالم کا یہی انجام ہونا چاہیے جیسا کچھ نہیں گونجا تھا، اور اسے اس بات پہ حیرت تھی کیونکہ وہ خود کو یہی یقین دلاتا رہا تھا کہ ایک دن ابا کو ان کی غلطیوں سختیوں کی سزا ملے گی۔ اس وقت تو اسے تنفر سے گردن تان کر انہیں جتانا چاہیے تھا، لیکن وہ خود اپنے اس بوجھل سے رد عمل پہ حیران تھا۔ طوبیٰ کے چہرے پہ نظر جمائے وہ بڑے ابا کو سوچتا جانے کب سو گیا۔ تم اتنی بولڈ ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔
خولہ بھابھی نے اسے شانے سے دھکا دیا تو وہ اس افتاد پہ گرتے گرتے بچی۔ بولٹ؟ اسے خاک سمجھ میں آیا۔ اب بنو مت، کل رات ودی تمہارے کمرے میں ہی تھا۔ اسے جس قدر زور کا جھٹکا لگا اس نے باہر خود کو اتنا ہی شانت رکھا۔ ہاں، باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ صبح سو گیا لیکن مجھے تو کام ہوتے ہیں، اس نے کشن جھٹک کر واپس جگہ پہ رکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہا اور زبردستی کی جمائی لی۔ اب دوپہر میں ہی سونے کو ملے تو ملے، لیکن وہ تمہارے کمرے میں آیا کیوں تھا؟ وہ اپنے نام کی ایک ہی خولہ تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ کمرے میں اس کی ایک خفیہ جگہ تھی، بڑے ابا سے بچا کے کارڈز وغیرہ چھپانے کی۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ اب بھی ہے یا نہیں۔ پھر مطلب ملی وہ جگہ؟ ہاں، پلنگ کے نیچے والی ایک ٹائل نکل جاتی ہے، اس کے نیچے وہ چیزیں چھپاتا تھا۔ آپ کو دیکھنا؟ وہ ایک دم ان کی سمت مڑی۔ اسی وقت بکھرے بال اور الجھے حلیے کے ساتھ جمائیاں لیتا ودی ہال میں آیا۔ خولہ بھابھی کو بھی سیکرٹ جگہ دکھا دو، اس نے بلا سوچے سمجھے کہا۔ ہاں، اب رہنے بھی دو، خولہ بھابھی نے منمناتے ہوئے اس کی آستین کھینچی۔ اس نے پلٹ کر صوفے کے کشن ٹھیک کرتے ہوئے خود کو شاباشی دی۔ مما، اوپر سے عبدالرافع حلق پھاڑ کے چلایا، میرا بلو سپورٹس ٹی شرٹ نہیں مل رہا، کرسی پر رکھا ہے نکال کے۔ وہ اس کے جتنی ہی اونچی آواز میں کہتی اوپر والی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ سوری، وہ اس کے پاس آیا۔ کل رات میری آنکھ لگ گئی تھی۔ توبہ جانتی تھی آنکھ پہلے اس کی لگی تھی اور اس کے بعد ودی کو کمرے سے چلا جانا چاہیے تھا۔ اسے تکیہ اور لحاف یاد تھا اور سامنے سویا ودی بھی۔ خولہ بھابھی کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اور ان سے کوئی بات چھپ بھی نہیں سکتی۔ میں خیال رکھوں گا، اس نے اس کی بات کے درمیان ہی تیزی سے کہا۔ توبہ نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور چلی گئی۔ وہ وہیں صوفے پر گر گیا۔ آج گھر میں سب اکٹھا تھے۔ طلال موجود تھا اور عبدالرحمن بھی چاچو سے ملنے آیا تھا۔ کھانے کے بعد سارے مرد سب کو نیچے چھوڑ کر خود اوپر چلے آئے تھے۔ پورچ میں کرسیوں پر بیٹھ کر کام اور دفتر اور سیاست پہ گفتگو کرتے کرتے بات گھر، زندگی اور بچپن پہ چلی آئی۔ دیکھو، ابا فطرتاً نیک انسان ہیں، ان میں کوئی شخصی برائی بھی نہیں تھی، مثلاً کام چور یا غیر ذمہ دار نہیں تھے، اپنے کام اور پیشے میں ایماندار تھے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کا رویہ صلہ رحمی والا تھا، بس وہ ہم بچوں کے معاملے میں اسٹرکٹ تھے۔ ثاقب بھائی کہہ رہے تھے، صرف اسٹرکٹ؟ ابا ہمارے لیے پورے ہٹلر تھے۔ شہاب بھائی نے تصحیح کی، اب انہیں اتنا بھی وائٹ واش نہ کریں، ان کے مزاج اور رویے نے ہماری شخصیت اور مزاج میں کئی خلا اور زخم چھوڑے ہیں۔ اس نے حت المقدور لہجہ سادہ رکھا تھا، اس سے انکار نہیں، لیکن تم اسے کولیٹرل ڈیمیج سمجھ لو جو ہمیں ایک بہتر مستقبل دینے میں ہوا۔ یہ بہتر مستقبل بنا کسی کولیٹرل ڈیمیج کے بھی دیا جا سکتا تھا، شہاب بھائی نے کہا۔ ویسے پھر آپ نے اپنے تینوں بچوں کے ساتھ بڑے ابا کے بالکل متضاد رویہ کیوں رکھا؟ طلال نے پوچھا۔ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برا جیسا بھی رویہ ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے ساتھ روا رکھا گیا سلوک ہوتا ہے۔ دادا نے بچوں کی ایجوکیشن یا فیوچر پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اسکول جانا ہے جاؤ، نہیں جانا ہے نہ جاؤ۔ ہم نے تایا کو دیکھا ہی ہے، اب بھی گاؤں میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے بھی ویسے ہی ہیں۔ ابا نے خود اپنی زندگی بدلی، سنواری اور پھر ہماری بھی۔ انہوں نے چاچا کو بھی اپنے پاس شہر بلایا، انہیں پڑھایا، کسی قابل بنایا۔ ان کی کوشش تھی وہ محرومیاں ہمارے حصے میں نہ آئیں جو انہوں نے بھگتی۔ ان کا طریقہ کیسا تھا یا اس نے ہمیں کس بری طرح متاثر کیا، انہوں نے اس نقطے پر توجہ نہیں دی تھی۔ ان کی ترجیح اور مقصد ہمارا پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری حاصل کر لینا تھی، اور دیکھ لو ابا اس میں کامیاب ہیں۔ ثاقب بھائی نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ انہیں اپنے ابا سے شکایت تھی، ہمیں اپنے باپ سے شکایت ہے، میرے بچوں کو مجھ سے ہوگی، ان کے بچوں کو بھی ان سے ہوگی، یہی سچ ہے۔ ہم اپنے والدین کی کمیوں، خامیوں اور غلطیوں کو سمجھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور انہیں خود نہ دہرانے کا عزم کرتے ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں، یہی سائیکل ہمارے بچے بھی دہرائیں گے۔ آپ کا مطلب ہے ابا کا تربیت کا انداز ٹھیک تھا، ان کی ہم پر لگائی بندشیں اور سختیاں صحیح تھیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اب میں ان کے اس سٹائل کے پیچھے کی وجہ اور مقصد کو سمجھتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا جو ہمارے ساتھ ہوا میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب نہیں کروں گا۔
میں نے خود کو ابا سے یکسر مختلف باپ بنایا، بچوں پہ سختی نہیں کی، اور اب پریشر کے بنا تعلیم مکمل کرنے والے میرے بچے مجھے دوش دیتے ہیں کہ میں نے انہیں ٹھیک سے گائیڈ نہیں کیا۔ عبداللہ نے میری نرمی اور چھوٹ کا وہ فائدہ اٹھایا کہ بالکل ہی لاپرواہ ہو گیا۔ جب وہ 9th میں فیل ہوا تب مجھے احساس ہوا کہ سختی نہ کرنا اور ایسا چیک رکھنا کہ بچے کو ذمہ داری کا احساس ہو دو الگ باتیں ہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے بطور باپ میں اس کے رجحانات بہتر سمجھتا تھا اور مجھے اسے کنونس کرنا چاہیے تھا کہ IT اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ خولہ کو بھی شکایت ہے کہ میں بچوں کے فیوچر اور ایجوکیشن کے معاملے میں ڈھیلا ہوں، اور آپ شہاب بھائی؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تو آج تک یہی طے نہیں کر پایا کہ مجھے کیسا باپ بننا ہے، ابا جیسا سخت یا ثاقب بھائی جیسا نرم۔ جب بچوں کو ڈھیل دوں تو یاد آتا ہے کہ ثاقب بھائی کو ایسا کر کے کیا ملا، سختی کرتا ہوں تو اپنے دن یاد آ جاتے ہیں۔ ابا اور ثاقب بھائی کے بیچ بیچ میں کہیں شہاب بھی آ جاتا ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ میں نے تو ہمیشہ بحیثیت باپ خود کو بڑے ابا جیسا ہی تصور کیا ہے، طلال نے آہستہ سے کہا۔ مجھے ابھی سے تمہارے بچوں سے ہمدردی ہے، ودی نے کہا۔ میں تو درمیانی راہ پہ چلنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ملغوبہ قسم کی پیرنٹنگ سٹائل ہو گئی ہے میری۔ شہاب بھائی کی بات پر وہ سبھی ہنس دیے۔ کبھی سخت ہو جاتا ہوں، کبھی نرم، کبھی بچوں کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہوں تو کبھی بالکل ابا بن جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو جب بچے میری بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں تو لگتا ہے ابا ہی درست ہے۔ ہماری اولادیں ہماری طرح فرما بردار نہیں، اور ابا کی اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد ہم اپنے بچوں سے تھوڑی تو عزت ڈیزرو کرتے ہیں۔ ابا کا دور الگ تھا، ہمارا الگ، اور انہوں نے اپنے دور سے جو سیکھا وہ ہم پہ لاگو کرنے کی کوشش کی۔ یہی سچویشن ہماری اور ہمارے بچوں کی ہے۔ ہم کوشش کرتے تو ہیں وقت کے ساتھ چلیں، حالیہ وقت کو مقدم رکھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمارا اپنے والدین کے رویے کا تجربہ، تجزیہ اور اثر نہیں جاتا۔ ہم اسے خود سے الگ رکھ ہی نہیں پاتے۔ ثاقب بھائی پرسوچ سے کہہ رہے تھے، ہر بچے کا مزاج مختلف ہے اور ہر دور کا ماحول الگ۔ ایک ہی قاعدہ، سیم سا اصول ہر بچے اور ہر ماحول میں نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمیں بطور پیرنٹ ہر لمحے انوالو ہونے کی ضرورت ہے، اور بچے کے مزاج کے مطابق اسٹریٹجی بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ دانائی کی باتیں مجھے وقت گزرنے کے بعد اب سمجھ میں آئی ہیں۔ وہ ہنس پڑے۔ ثاقب بھائی یہ بھی تو سچ ہے کہ ایک وقت کے بعد ہم اپنے والدین اسپیشلی اباؤں کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں، یعنی جب ہم خود اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور جہاں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں وہاں۔ شہاب بھائی کہتے ہوئے اچانک اس کی طرف مڑے۔ ویسے تم ہمارے تجربوں سے سیکھ لو، لیٹ باپ بننے کا فائدہ ہوگا تمہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا آج سے 5-7 سال پہلے وہ اس موضوع پہ بات کرتے تو ان کے خیالات ایسے ہی ہوتے؟ شاید نہیں۔ حالات کے پڑھائے سبق کا درست خلاصہ ایک خاص وقت کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے تم نے کیا سوچا ہے؟ ابا سے بات کی طوبا کے بارے میں؟ ثاقب بھائی کے اچانک سوال پر وہ سب ہی ٹھٹک گئے۔ طلال کی موجودگی میں؟ اس نے بے آرامی سے پہلو بدلا۔ طلال سے اس کا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا تھا، پھر بھی طلال نے کبھی اسے طوبا کے نام کی دہائی نہیں دی تھی۔ اسے اس کی خاطر واپس آنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ اس کا سالہ بننے کے بجائے دوست اور بھائی ہی بنا رہا تھا۔ ابھی تک نہیں کی۔ وہ تینوں اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے کہنا پڑا، مطلب تمہارا ارادہ تو ہے نا؟ تم نے کچھ اور تو نہیں سوچ رکھا ہے؟ شہاب بھائی نے جھجکتے ہوئے طلال کو دیکھا۔ ظاہر ہے، اس نے کہا، اور ان تینوں کے چہروں پر سکون پھیلا۔ تم خود سے نہیں کہہ پا رہے ہو تو کہو میں بات کرتا ہوں۔ ثاقب بھائی نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ ویسے حیرت ہے کہ ابا نے اب تک تم سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اب تو شہاب بھائی جیسی حیرت اسے بھی ہونے لگی تھی۔ میں جلد ابا سے خود ہی کروں گا بات، اس نے موضوع وہیں ختم کرنے کے لیے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس رات ثاقب بھائی کی باتوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ بڑے ابا کے ناشتے کے برتن لے کر واپس آئی تو خالہ نے بغور اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ مانا بہت وقت ہو گیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمہارے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی ہو۔ اس بے تکی تمہید پر اس کی پیشانی ناگواری کے اظہار میں شکن زدہ ہو گئی۔ اب تو کچھ بن سنور کے رہا کرو، آخر شوہر ہے وہ تمہارا۔ وہ اس کی سادگی پر اکثر چوٹ کرتی رہتی تھی، لیکن آج اس کے پیچھے کا مقصد اسے بہت برا لگا۔
آپ میری فکر چھوڑ دیں بھابھی، اور اپنے شوہر کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ مجھے طے کرنے دیں۔ اس نے غصہ چھپایا نہیں تھا۔ کمرے میں آتے آتے اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اپنی کم صورتی کے احساس کے ساتھ خولہ کے مشورے کے پیچھے چھپی بات اسے اپنی ذات کی حد تک محسوس ہوئی تھی۔ وہ صاف صاف نہیں کہہ سکتی تھیں کہ اسے اداؤں اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے رجھاؤ کہ ایسے تو تم میں متوجہ کرنے والی کوئی بات نہیں۔ ان کی بات کا یہی مطلب اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ اس کا سہما دل ودی کے رویے اور باتوں پر خوش ہونے ہی لگا تھا کہ انہوں نے اس کے سامنے یہ آئینہ رکھ دیا۔ میں اسے ناپسند نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ودی کی نظریں اور باتیں یاد کر رہی تھی۔ شاید اس وقت میں اسے اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن اب اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگتی ہوں۔ اس کے دل و دماغ یک زبان کہہ رہے تھے اور خولہ کی بات سے بگڑا مزاج ٹھیک ہونے لگا۔ خولہ کے بجائے اپنے دل و دماغ کی سننا عقل مندی تھی۔ وہ بڑی امی سے کام کی کوئی بات کرنے باہر جا رہی تھی کہ پورچ سے آتی ودی کی آواز پر رک گئی۔ اس کی دانست میں اس کی امی اور بڑی امی وہاں بیٹھی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، تو بیٹا اب اپنے ابا سے بات کر لو، سب نے بہت صبر کیا ہے۔ طلال اور منیزہ نے کبھی دباؤ نہیں ڈالا، تقاضا نہیں کیا، لیکن ہم مزید ان کا صبر نہیں آزما سکتے، یہ زیادتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں پرواہ نہیں تھی، وہ بھی بہت فکر مند تھے، لوگوں کے سوالوں کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑتا تھا، مگر اس گھر کے حالات وہ سمجھتے ہیں۔ پھر طوبہ نے بھی شاید انہیں روک رکھا ہوگا کہ وہ اس ذکر سے اپنے بڑے ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم وہی نوکری کرنا چاہتے ہو کرو، مگر اب اسے ساتھ لے جاؤ بیٹا، اپنا سنسار شروع کرو، تمہیں بھی اب خود کو ان آسودگیوں سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ دم سادے ودی کی آواز کی منتظر تھی کہ گیٹ کے باہر بجے ہارن نے اسے موقع نہیں دیا۔ ودی اٹھ کے گیٹ کھولنے چلا گیا اور وہ گہرا سانس بھرتی واپس آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ ودی کو سچ بتا دے یا اس سچائی کے بنا ہی اسے فیصلہ کرنے دے۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ اس سے پیچھا چھڑانے نہیں آیا، اور اس ادراک نے اس کے اندر اپنی خطا کے احساس کو بڑھا دیا تھا۔ 9 سال پہلے کا وہ فیصلہ کن دن وہ کیسے بھول سکتی تھی جس نے ان سب کی زندگیوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ بڑے ابا سے بحث کے بعد اپنی فائلیں اور فولڈرز لیے جانے کس کام سے باہر گیا تھا۔ گھر میں قبرستان جیسا سناٹا اور وحشت پھیلی تھی۔ اس سے قبل ایسی جرت کسی نے نہیں کی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ بہت دیر وہ بھی سہمی سی اپنے کمرے میں دبکی سوچتی رہی، پھر دبے پاؤں باہر نکلی تاکہ ودی کو اپنی طرف سے سمجھانے قائل کرنے کی کوشش کرے۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ مایوس سی باہر آئی کہ زینے پہ بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرے گی۔ کہاں چلے گئے؟ کب تک آؤ گے؟ اس نے اسے پیغام بھیجا۔ زینے کے پاس پہنچی تو نیچے پڑی بلو رنگ کی چیز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ اسے اٹھا کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ آہٹ پر مڑی۔ بڑے ابا نے بھی اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور طوبہ نے انہیں تھما دیا۔ انہوں نے کھول کر دیکھا اور اندر چلے گئے، حالانکہ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ گھر سے باہر جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ یہ غصے اور عجلت میں گھر سے نکلتے ہوئے شاید ودی کے فولڈر سے گرا ہوگا، اس نے سوچا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی واپسی کے انتظار میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، لیکن وہ نہیں آیا۔ آخر بڑی امی اور امی کی آوازوں پر اسے اٹھ کر اندر جانا پڑا۔ جانے وہ کب واپس لوٹا تھا اور اسے پاسپورٹ کی خبر کب ہوئی تھی، لیکن رات میں بڑے ابا نے جو کہا وہ سن کر تو اس کے سر پہ آسمان گرا تھا۔ پاسپورٹ چاہتے ہو تو جانے سے پہلے طوبہ سے نکاح کر لو۔ ہر کوئی اس انوکھی بات پر سکتے میں تھا۔ گھر میں طلال اور ودی کے لیے لڑکیاں دیکھنے کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، حالانکہ وہ دونوں 3-4 سال تک شادی کا ارادہ نہیں کہہ چکے تھے۔ اسے اپنی امی اور بڑی امی کی خواہش کی بھنک بھی تھی، یہی اس کے دل کی تمنا بھی، لیکن یہ اس طرح منوایا جائے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بڑے ابا کا جملہ ختم ہوتے ہی ودی نے اس قدر حیرت، بے یقینی اور جلال سے اسے دیکھا تھا کہ اس کی ہستی وہیں ڈھہ گئی۔ ایک ذرا سی آس جو تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اسے اپنے بارے میں کوئی خوشگمانی نہیں تھی۔ گوری چٹی شکلوں والے خاندان کی وہ واحد ساملی لڑکی تھی۔ نقوش عام سے ہوں تو گوری رنگت پر اسے بھی حسینوں میں شمار کیا جاتا ہے، پر یہاں تو صورت بھی عام سی تھی اور رنگت بھی۔ بڑی امی، امی، خولہ اور ناہید بھابھی
سب ہی اجلی گلابی جلد کی مالک تھیں۔ ایسے میں ودی کا اسے اس حیثیت سے ناپسند کرنا بڑی عام سی اور ممکن بات تھی۔ ایک دن بعد اس کی ٹکٹ تھی۔ وہ یہاں نوکری سے استعفیٰ دے کر بیرون ملک میں 3 سال کا معاہدہ قبول کر چکا تھا۔ اس نے بالا ہی بالا سب کچھ طے کر کے آخری وقت گھر میں اطلاع دی تھی، پھر بھی بڑے ابا نے اس کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ آخر پاسپورٹ کی بازیابی کے لیے اس نے سب کے سامنے اسے بطور منقوہہ قبول کر لیا، اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا پچھتاوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، اور اس نے اسے پچھلی قید سے بڑی جیل میں ڈال دیا تھا۔ کاش وہ پاسپورٹ نہ اٹھاتی، اٹھا لیا تو چھپا لیتی، بڑے ابا کو نہ دیتی۔ وہ کتنے دن دل تھامے انتظار میں رہی کہ اب اس نے طلاق بھیجی کہ جب بھیجی، لیکن جب مہینوں گزر گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ بڑی امی نے اسے کوئی قسم دے کے روک رکھا ہے، اور وہ مزید ملال میں گر گئی کہ اس کے ساتھ ہر کوئی جبر اور زبردستی ہی کر رہا تھا۔ خالہ بھابھی الگ اسے بار بار احساس دلاتی رہتی کہ بیچارے کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ عام حالات میں اس بے جوڑ رشتے پہ وہ کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا۔ الٹے سیدھے دلائل اور نئے نئے نکتے اٹھا کر، خوف دلا کر اس نے امی اور بڑی امی کو روکے رکھا تھا کہ اس کی شادی رخصتی کو لے کر ودی پہ کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، نہ تقاضا کیا جائے۔ لیکن بڑی امی کچھ وقت ہی اس کی بات مان سکیں۔ وہ اور ثاقب ہی تھے جو اس سے طوبہ کو ساتھ لے جانے کا کہتے تھے، اس سے اس موضوع پہ بات کرتے تھے۔ وہ ہر بار ہاں آؤں گا اتنا کہتا تھا، اور انہیں یہی اطمینان ہو جاتا کہ کم سے کم وہ یہ رشتہ ختم کرنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ جس ثابت قدمی سے وہ باہر رہ رہا تھا، اس بات نے بھی ان سب کو محتاط کر دیا تھا۔ سب کے دلوں میں ڈر تھا کہ اسے مزید کوئی ضد نہ دلائی جائے۔ دوسرے وقت کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھیں تو دونوں بھائی مصروف بھی زیادہ ہو گئے، خود اپنے بچوں میں الجھ کے رہ گئے تھے۔ بڑے ابا کو یقین تھا وہ 1-2 سال یا اپنا معاہدہ ختم ہونے پر تو واپس آ ہی جائے گا، تاہم گزرے وقت نے انہیں اس کی ضد کا احساس کرایا۔ ان کی مان کر وہ انہیں ہی سزا دے گیا تھا۔ اس انکشاف نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ طوبہ کی زندگی کی ویرانی بھی ان کی وجہ سے تھی۔ اس پر وہ صابر بچی نہ آہ کرتی تھی نہ اف۔ اس کی تابعداری اور محبت نے انہیں اور جھکا دیا۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ نکاح کر کے وہ اس کی واپسی یقینی بنا رہے ہیں۔ ان کی شرط نے 2 زندگیاں ویران کر دی تھیں۔ یہ احساس جرم انہیں سر تا پا بدل گیا تھا۔ انہوں نے ثاقب اور شہاب کے بچوں کے معاملے سے خود کو بالکل الگ کر لیا تھا۔ کیا میں نے زندگی میں بچوں پہ صرف ظلم اور سختیاں ہی کی ہیں؟ میں نے ان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا؟ راتوں کو نیند نہیں آتی تو وہ بیوی سے پوچھتے اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ آپ نے وہ سب کیا ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے بچے خود مختار اور کامیاب ہیں، معاشرے میں مقام اور عزت رکھتے ہیں۔ آج نہیں تو کل بچے بھی سمجھ جائیں گے، آپ ایسا نہ سوچا کریں۔ وہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی اور وہ افسردگی سے مسکرا دیتے کہ وہ انہیں بہلا رہی ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو فیصلہ کر چکی تھی۔ دستک سن کر ودی نے اندر آنے کی اجازت دینے کے بجائے اٹھ کے دروازہ کھولا اور سامنے طوبہ کو دیکھ کے واضح حیران ہوا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، اندر آ جاؤں؟ اس کا سوال اس کی یہاں موجودگی سے زیادہ اچنبھے والا تھا۔ اس نے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ کمرے کے وسط میں کھڑی سراپا اضطراب اور اضطرار تھی۔ ودی، اس نے خود کو وقت نہیں دیا مبادا ارادہ بدل ہی نہ جائے، اور بنا تمہید کے کہنا شروع کیا۔ اس دن تمہارا پاسپورٹ مجھے زینے پہ پڑا ملا تھا، اور میں نے ہی وہ بڑے ابا کو دیا تھا۔ اگر اس وقت میں نے تمہیں وہ واپس کر دیا ہوتا، کہیں چھپا دیا ہوتا، یا بڑے ابا کے مانگنے پر انہیں انکار کر دیتی تو وہ سب نہ ہوتا۔ بڑے ابا تمہیں نکاح کے لیے مجبور نہ کرتے، اور نہ تمہیں اتنے سال پردیس میں گزارنا پڑتے۔ مجھے اس وقت بھی اس بات کا بہت افسوس اور دکھ تھا، آج بھی ہے، کہ تمہیں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے اس طرح بلیک میل ہونا پڑا۔ تمہیں زبردستی ایک انچاہے اور ناپسندیدہ رشتے میں بندھنا پڑا، اور پھر اس سے بچنے کے لیے تمہیں سب سے دور رہنا پڑا، اور اب پھر تمہیں ہر کوئی پریشرائز اور بلیک میل کر رہا ہے۔ ان سب کی وجہ میں ہوں۔ نہ میں وہ پاسپورٹ بڑے ابا کو دیتی، نہ جس تیزی سے وہ بول رہی تھی اسی رفتار سے اس کے آنسو بھی گر رہے تھے۔ پاسپورٹ والی بات اس کے لیے نئی ضرور تھی، لیکن اب وہ بات اہم نہیں رہی تھی۔ طوبہ، اس نے پاس آ کر اسے شانوں سے تھام کر روکا۔
ان سب کی ذمہ دار تم نہیں ہو۔ وہ اور تیزی سے رونے لگی۔ تم غصہ کرو گے، مجھے برا بھلا کہو گے تو مجھے برا نہیں لگے گا، اس نے گردن ہلکی سی خم کر کے التجائیہ انداز میں کہا اور روتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے کبھی تم پہ غصہ نہیں آیا طوبیٰ، اس نے گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے ہلکے سے جھنجھوڑا۔ تم اتنے وقت سے یہ سب سوچتی رہی ہو؟ اس کی آواز تعصب سے لبریز تھی۔ میں تم سے یا اس رشتے سے بچنے کے لیے سب سے دور نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ شانے سے ہٹا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ پھر 9 سال تک تم آئے کیوں نہیں ودی؟ اس نے آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ یہ جاننے کے لیے تمہیں پہلے مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں کیا سوچ کے گیا تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے شانے سے ہٹایا اور تھوڑا پیچھے ہو کے گہرا سانس لیا۔ تم کیا سوچ کے گئے تھے ودی؟ طوبیٰ نے پہلے سوال کے انداز میں ہی پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیوں گیا تھا؟ تمہیں تو ہر حال میں جانا تھا، جس کے لیے تم نے بڑے ابا کی شرط بھی منظور کر لی تھی۔ تمہارا خواب، تمہاری خواہش باہر جانا تھی، وہ پوری ہو گئی تو؟ نہیں طوبیٰ، وہ تڑپ کے آگے آیا۔ میری خواہش، میرا خواب تم تھی، جسے ابا نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ابا مجھے جانے دیتے، کچھ وقت بعد مجھے واپس آ ہی جانا تھا، لیکن وہ کیسے مجھے میری پسند اور مرضی سے کچھ کرنے دے سکتے تھے؟ انہوں نے ساری عمر ہمیں غلاموں کی طرح اپنی مرضی پہ نچایا۔ انہیں ہماری ڈور ہلانے اور ہمیں اسی کے مطابق حرکت کرتے دیکھنے کی عادت تھی۔ ان کے مطابق ہماری زندگیوں پر اختیار صرف ان کا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا یا انجانے میں کہ میری خواہش، میری خوشی کو انہوں نے اپنی ضد بنا لیا۔ انہوں نے مجھے اپنی مرضی کرنے کی سزا دینے، اپنے آگے جھکانے کے لیے تمہیں استعمال کیا تھا۔ میں نکاح سے انکار کر کے باہر نہ جاتا تو وہ جیت جاتے، اور نکاح کر کے باہر جاتا تو بھی ان کی شرط مان کے انہیں جتا دیتا۔ ہر حال میں جیت ان کی تھی اور یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ میں انہیں شکست دینا چاہتا تھا، ایسی کہ سارے بدلے پورے ہو جاتے۔ میں انہیں جتانا چاہتا تھا کہ وہ ہر بار اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ہر بار انہیں ان کی پسند کے نتائج نہیں مل سکتے۔ ان کی ساری جوڑ توڑ ناکام بھی ہو سکتی ہے، ان کی حکم عدولی بھی ہو سکتی ہے، ان کے منصوبے فیل بھی ہو سکتے ہیں، جبر کا انجام ساری عمر کا پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں ودی، میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ بڑے ابا کی چہیتی ہونے کی سزا مجھے بھی ملنی چاہیے، مجھے بھی ان کی بات مان لینے پر زندہ درگور ہو جانا چاہیے۔ ودی کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی دفعہ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ نہیں طوبیٰ، وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں خود کو سولی پہ لٹکائے بنا انہیں ہرا نہیں سکتا تھا۔ انہیں غلطیوں کا احساس ہو، اس لیے ضروری تھا کہ میں یہ دکھ، یہ ہجر سہتا۔ اور اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو میرا احساس کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ دکھ تمہارا اکیلے کا تھا؟ سولی پہ صرف تم لٹکے تھے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا مجھے اس سزا میں شامل ہونا بھی ہے یا نہیں؟ میں یہ دکھ اٹھانا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ مجھے اتنے سالوں کی دوری منظور ہے یا نہیں؟ وہ بری طرح رونے لگی اور ودی کو یقین نہیں آیا۔ ایسی حیرانی تھی کہ پل بھر کو اس سے گویائی ہی چھن گئی۔ تم خود کو سزا دے رہے تھے، بڑے ابا کو شکست، اور میں، میری حیثیت، میری فیلنگز، میری مرضی۔ ودی نے خود پہ قابو پا کے اس کے ہاتھوں میں لیے۔ سوری طوبیٰ۔ ہاتھ اوپر اٹھا کے اس نے سر جھکا کر ان پر ماتھا ٹکایا۔ اس کے انداز میں ندامت اور تڑپ تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اس پروسیس میں تمہیں اتنا ہرٹ کر رہا ہوں۔ اسے واقعی اس انکشاف نے ہلا دیا تھا۔ دونوں کے مفروضے غلط تھے، لیکن المیہ یہ تھا کہ اس بات پر اس لمحہ خوش کوئی نہیں تھا۔ میں نے صرف اپنے لیے یہ سزا چنی تھی۔ میں یہاں آنے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ تم مجھ سے اپنی بات منوا کر یہ رشتہ ختم کرنے کا نہ کہہ دو، یا ابا ہی میری حرکت پہ مجھے تم سے الگ ہونے کا حکم نہ صادر کر دیں اور تم اپنے بڑے ابا کی بات ایک بار پھر مان جاؤ۔ تم پاگل ہو ودی، کیسی باتیں کر رہے ہو تم ایک لڑکی سے نکاح کر کے اسے 9 سال تک پلٹ کے نہ دیکھو اور سوچو کہ یہ صرف تمہارے لیے سزا ہے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ وہ بھی اس وقت جب تمہیں اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے۔ اس نے ودی کی گرفت سے ہاتھ چھوڑا کر اس کے سینے پہ مارا۔ ودی نے اسے سنبھالنے سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن طوبیٰ زخمی اور بپھری تھی۔ اس سے یہ اعتراف، یہ اظہار سنبھل نہیں رہا تھا۔ اسے اب تک اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا یہ جان کر آیا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار اس سے دور تھا۔
اسے اب اپنے اتنے سالوں کے غم اور پچھتاوے کا غصہ بھی اس پہ آ رہا تھا۔ تم سے بڑا بیوقوف اور خود غرض اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس نے پوری قوت لگا کے خود کو اس سے دور کیا۔ میں اب تک یہی سوچتی رہی کہ تمہیں میں پسند نہیں تھی اور بڑے ابا نے زبردستی تمہارے ساتھ باندھ دیا۔ اس بات پہ تم ناراض ہو اور اس بات پہ تمہارا نہ آنا مجھے قبول بھی تھا، لیکن تم مجھ سے محبت کے باوجود، مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کے باوجود، محض اپنی ضد اور انا کی خاطر 9 برس گنوا کے آئے ہو، وہ بھی اپنے بوڑھے، بیمار اور پیار کرنے والے باپ کو سبق سکھانے، سزا دینے، اور اب چاہتے ہو میں تمہاری محبت کا یقین کر لوں؟ اس نے دریا بنے گالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ کاش تم نہ آتے ودی، تم جاؤ واپس اور اب کبھی مت آنا۔ وہ جانے لگی۔ توبہ، اس نے سامنے آ کے راستہ روکا۔ آئی ایم ریئلی سوری، تو میری بات تو سنو۔ وہ اس کے پاس سے نکل کے جانے لگی تھی کہ اس نے بازو پکڑ کے روکا۔ سب کچھ تو سن لیا، اور کیا رہ گیا ہے سننے کے لیے؟ اس نے بازو چھڑایا۔ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، یہی سمجھو تم کہ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا تاکہ یہ رشتہ ختم کر سکوں۔ ختم کر دیا، اب جاؤ۔ اس نے ودی کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، میں گھر میں سب سے بات کر لوں گی، تم اپنی ریٹرن ٹکٹ بک کروا لو۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کیا۔ ودی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہنسے، روئے، اس کے پیچھے جا کے اسے منائے یا یہیں بیٹھ کے ماتم کرے۔ صبح وہ دیر سے جاگی اور اس کے بعد بھی سستی سے بستر پہ پڑی رہی۔ جب باہر کا شور کم ہوا اور چائے کی طلب نے ناراض ہو کے دب دب کرتے ہوئے سر کا رخ کیا تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آئی۔ وہ جو شور کم ہونے پر سمجھ رہی تھی سب ناشتے سے فارغ ہو کے کام کاج پہ نکل گئے ہیں اور بقیہ کمروں میں بند ہیں، بڑے ابا کے کمرے کا کھلا دروازہ اور اندر ٹھونس کر بھرے سارے افراد کو دیکھ کے ٹٹک گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس اجتماع پہ غور کرتے ہوئے خیال آیا کہ کہیں بڑے ابا کی طبیعت نہ بگڑ گئی ہو، اور وہ تیزی سے بھاگنے کے ارادے سے پلٹی ہی تھی کہ خولا سے ٹکرا گئی۔ توبہ، انہوں نے سر سہلایا۔ کہاں جانے کی جلدی ہے اب تمہیں؟ وہ بڑے ابا، دل تو کر رہا تھا انہیں ہاتھ سے ایک طرف دھکا دے کے بھاگے، لیکن خولا کے ساتھ تحمل کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ہاں، بڑے ابا ہی پلان بنا رہے ہیں سارے اب بھی۔ آخر تمہاری اور اس گھر کی، مطلب ان کی اولاد کی آخری شادی ہے۔ وہ فوراً اپنے تاثرات چھپانے کے لیے پلٹ کر چائے کپ میں نکالنے لگی۔ اس کا پارا ایک دم آسمان چھو گیا تھا۔ ویسے امید نہیں تھی مجھے ودی خود سے بات کرے گا اور بڑے ابا بلا چوں چرا مان جائیں گے۔ ذرا باقی سب کی بھی چائے بنا لو، میں تب تک آپ خود بنا لیں، میرے سر میں درد ہے۔ اس کا دماغ ایسے گھوما تھا کہ وہ ان سے روا رکھا گیا تحمل، عادت سب بھول کے ہکا بکا کھڑی خولا کو دیکھے بنا اپنا کپ لیے کمرے میں آ گئی۔ اس چالاکی نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا۔ غصے نے واقعی اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی، ذہن معاف تھا۔ وہ بس بے انتہا غصے میں تھی اور بہت کچھ کرنے کی خواہش میں پاگل ہو رہی تھی۔ ذرا دیر بعد خیال آیا کہ مجلس برخاست ہوتے ہی امی اور بڑی امی ادھر آئیں گی تو وہ سنبھل گئی۔ جا کے منہ دھویا، حلیہ درست کیا اور آئینے کے سامنے آئی تو چہرہ دیکھتے ہی ودی کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے، میری خواہش، میرا خواب تم تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ 9 سال وہ اس بیوقوفی، اس ظلم کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑے ابا سے ودی کو اتنی نفرت تھی؟ کہیں سے اڑتا اڑتا آیا خیال ذہن پر سایہ فگن ہو گیا۔ محبت اتنی کمزور اور نفرت ایسی طاقتور؟ وہ آئینے میں خود کے عکس سے باتیں کرنے لگی۔ نہیں، نفرت تو نہیں، یہ ضد تھی، ضد اور بڑے ابا کو غلط ثابت کرنے کا جنون۔ لیکن بڑے ابا یہ تو ڈیزرو نہیں کرتے۔ افسوس پھر غصے میں ڈھل گیا، اس نالائق نے کیوں نہیں سمجھا۔ عین توقع کے مطابق ذرا دیر بعد امی اس کے کمرے میں آئیں۔ اگلے اتوار کو تقریب تھی اور اس کے بعد ودی کے ساتھ اس کی روانگی۔ ان کے پیچھے بڑی امی بھی چلی آئیں اور وہ سعادت مند اور مثالی بیٹی کی طرح غصے سے جھکے سر کو شرم سے جھکا کر جتاتی ان کی سنتی رہی۔ اسے شرم کے پیچھے چھپ کے سارا دن کمرے میں بند رہنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح اسے پتہ چلا ان دونوں کا اپائنٹمنٹ ہے میرج رجسٹریشن کے سلسلے میں، جو اس کے ویزا کی درخواست کے لیے اہم اور ضروری تھا۔ ساتھ ہی اسے بتایا گیا کہ جلد ہی اسے ویزے کے لیے ودی کے ساتھ ایمبیسی بھی جانا ہے، اور وہ تل ملا کے رہ گئی۔ کیا ثاقب بھائی، بڑی امی یا امی نے ودی کے ساتھ پہلے ہی سب طے کر لیا تھا؟ یہ سب راتوں رات تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے جانے کے لیے تیار ہونا پڑا، جو ودی سے کہہ دیا تھا، اور اس پہ جتنا بھی غصہ تھا وہ یہ گھر میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔
अबाया पहनने से पहले सोचा कि बड़े अब्बा की दोपहर की दवाइयाँ निकाल के रख आए। अध खुले दरवाजे को हाथ बढ़ा के पूरा खोलती इससे कबल साकिब भाई की आवाज़ पर रुक गई। डिपेंडेंट वीज़ा इतनी जल्दी शायद ना मिले, इसलिए इस वक्त टूरिस्ट वीज़ा पर ही जाएगी। अच्छा, बड़े अब्बा की नहींफ सी आवाज़ सोच के वज़न से भारी महसूस हो रही थी। वदी बेटा, तुम्हारी मुझसे जो नाराज़गी और गुस्सा है उसे तूबा पर। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ अब्बा, ना मुझे किसी पे गुस्सा है। उसने ये मुश्किल बात बामुश्किल कह डाली। अब्बा, साकिब भाई ने वदी के शाने पे हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा दिया। आपका सख्त मजाज कभी हमें गिरा गुजरता था, उस वक्त हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब गुस्सा नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। वदी ने इतना वक्त क्यों लगाया, पहले क्यों नहीं आया, इन सब पर अब बात करें ना ही गौर तो बेहतर होगा। औलाद को वालिदैन की बेकर्स मोहब्बत और नीयत का यकीन आ जाए तो फिर पहाड़ जैसे शिकवे शिकायतें भी पसे पुष्ट चले जाते हैं, और साकिब भाई इस मकाम पर पहुंच गए थे जहां उनके पास ये यकीन था। अब्बा, वो साकिब भाई का हाथ आहिस्तगी से हटाकर उनके करीब फर्श पे बैठ गया। मैं अपने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस आने वाला था, और उस वक्त आप मुझे तूबा से शादी का कहते तो मैं खुशी खुशी मान जाता कि तूबा मुझे उस वक्त भी पसंद थी, लेकिन उस वक्त शादी की शर्त मुझे ज़िद दिला गई थी। आई नो मैंने गलत किया और उसके बाद भी गलत किया, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। उसे लगने लगा था कि अब्बा को भी एहसास है कि उनका रवैया गलत और ज़रूरत से ज़्यादा सख्त था, जिसने बच्चों पर बुरा असर डाला, और अब वो यही बात जता कि उन्हें शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था। उसने उनके कमज़ोर से हाथ पर अपना हाथ रखा। आप मेरी सारी बदतमीज़ियों, नादानियों और बेवकूफ़ियों के लिए मुझे माफ़ कर दें। उनका तनतना और उनकी हुकूमत को सरनगू देखने की शदीद ख्वाहिश के होते हुए भी उसे बीमार और लागर बाप को देखकर रत्ती बराबर खुशी नहीं हुई थी। बड़े अब्बा ने डुबडुबाई आंखों के साथ उसके सर पर हाथ रखा। जीते रहो बेटा। वो मज़ीद कुछ कह रहे थे, लेकिन वो वापस कमरे में आ गई। जाने उन्होंने क्या कहा होगा, लेकिन वो अपने बड़े अब्बा को बच्चों से माफ़ी मांगते नहीं देख सकती थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। यही सब बहुत पहले भी हो सकता था। ये दूरियां कब की सिमट जाती अगर वो पहले आ जाता। अगर तुम पहले मैसेज कर देती, अंदर से आवाज़ आई। वो साकिब भाई के साथ उनकी कार में रजिस्ट्रार के दफ्तर आए थे। वहाँ से वापसी पर जब वो वदी के साथ बाहर आई तो साकिब भाई का कहीं पता नहीं था। मामला समझते ही उसने दाईं तरफ से आ रहे रिक्शा को रोकने के लिए आगे जाके हाथ उठाया ही था कि वदी ने पीछे से लपक कर उसका हाथ नीचे किया। साकिब भाई किसी काम से गए हैं, तब तक हम बात कर लें, वो जताते हुए मुस्कुराया। ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ हो सकती है मगर घर में नहीं। दूसरा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना सुनना। उसने अपना हाथ छुड़ाया। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर खड़े हम लड़ रहे हैं, और तुम्हें पता है 2 इंसानों के मैरिड होने का सबूत लड़ाई से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता। वो लब भींचे चुप रही। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हें कहाँ के समोसे अच्छे लगते हैं। कुछ देर उसके तने हुए चेहरे को देखते रहने के बाद वदी ने अफसोस से कहा, कहीं के पसंद भी होते तो मैं ना उनके लिए जान दे सकती हूँ ना कुछ मान सकती हूँ। उसकी बात का मतलब समझते ही उसने तिनक के कहा, जान तो तुम्हारी मुझे भी अजीज़ है, बस मानूगी कैसे ये बता दो। वो करीब हुआ और वो दूर। तुम किसी खुशफहमी में मत रहो। मैं सिर्फ बड़े अब्बा की वजह से चुप हूँ और तुम्हारी ये हरकतें मेरे गुस्से को मज़ीद हवा दे रही हैं। शुक्रिया। उसने एहतराम से सर खम किया। बस कौन सी हरकतें गुस्सा दिला रही हैं उनकी निशानदेही कर दो। ये जो तुम फजूल हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो वो, और याद रखो ज़बानी मोहब्बत के दावे मुझे इम्प्रेस नहीं करते। ख़ुद को इस जाम से बाहर निकालो। 9 साल से तुम जो कर रहे थे वो मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी। रिक्शा, उसने बरवक्त आवाज़ दी थी। रिक्शा उसके सामने आन रुका। अंदर बैठते ही उसने चलो भैया कहा तो वो होश में आके रिक्शे में सवार हुआ, वरना तूबा का इरादा उसे छोड़ के निकल जाने का था। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने मीटर गिराते हुए पूछा। तूबा ने मोहल्ले का नाम बताया। ज़रा लंबे रास्ते से ले चलना भैया। वदी ने मस्कीन सी सूरत बना के इल्तिजा की। ड्राइवर की बत्ती सी बाहर उबल पड़ी।
سخت تاثرات کے ساتھ بے نیازی سے باہر دیکھتی لڑکی اور گاہے گاہے اس پہ نگاہ ڈالتا مسکین سا لڑکا۔ دیکھیں بھیا، جہاں لو ہوتا ہے وہیں لڑائی بھی۔ ڈرائیور کی معلومات کے مطابق اس جگہ سے رکشے میں سوار ہونے والے جوڑے کورٹ میرج کیسز ہی ہوتے تھے، سو اس نے اپنی دانست میں شغل شروع کیا۔ لیکن بھابھی، پہلے ہی دن آپ کو تھوڑی تو رعایت کرنی چاہیے۔ سائڈ میں روکو رکشہ ابھی، طوبا نے پرس کا گرتا اسٹرپ شانے پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو، وہ کسیانی سی ہنسی ہنسا۔ روکو، اب کہ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس نے رفتار کم کرتے ہوئے رکشہ سڑک کے کنارے لگا دیا۔ سوری، اس کے پیچھے ڈرائیور کو پیسے پکڑاتے ہوئے ودی نے کہا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈرائیور کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ودی اس کے پیچھے لپکا، جو اب اوبر بک کرنے کے لیے فون میں ایپ کھول رہی تھی۔ طوبا، اس نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ تم ابھی میرے ساتھ میرج رجسٹر کر کے آئی ہو اور مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ تم نے سب کو اتنی کڑی اور لمبی سزا دی ہے کہ اب میرے پاس اپنے کسی فیصلے سے انہیں پھر دکھی کرنے کا اختیار بھی نہیں رہا۔ طوبا نے اتنی ہی بے رخی سے جواب دیا۔ مجھے اس کا افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں، اپنی غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے موقع دو۔ موقع کیوں؟ تمہیں اپنی خطاؤں کا بدلہ نہیں چاہیے جیسا تم بڑے ابا سے لینا چاہتے تھے؟ میں نے کب روکا؟ تم بدلہ ہی لے لو، تو پھر اگلے 9 برس تم میری ضد بھگتو۔ یار، وہ کراہا، میں جان اور مان گیا ہوں ضد بہت بری چیز ہے، اور تم اتنی ظالم نہیں ہو، میرے تو بال بھی سفید۔ وہ ایک دم رک گیا۔ وہ جو کہنے جا رہا تھا وہ اسے اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب 9 سال آہستہ آہستہ سرک کر زندگی مختصر کر رہے تھے۔ وہ خود ساختہ ہجر ختم ہونے کے بعد زیادہ تکلیف دہ تھا۔ طوبا کی آنکھیں بھر آئیں جنہیں چھپانے کے لیے اس نے چہرہ ایک طرف کر لیا۔ وہ فون جیب میں ڈالتا آگے آیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا ضروری ہے میرے جیسی نادانی تم بھی کرو؟ 9 سال کی تلافی کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جانتی ہو تمہاری ناراضگی ہمارا کتنا قیمتی وقت چھین رہی ہے؟ یعنی قصور اب بھی تمہارا نہیں ہے؟ اس نے روتے ہوئے خفگی سے کہا۔ سارے قصور، ساری غلطیاں میری ہیں، بس تم مان جاؤ اور مجھے معاف کر دو پلیز۔ تبھی قریب سے ابھرے تیز ہارن پر دونوں ہڑبڑا گئے۔ ثاقب بھائی گاڑی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سرخ ہو گئی۔ یقیناً 9 سال لمبا وقت ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ لیکن ہاتھی نکل گیا ہے تو دم کے لیے کیوں بے صبرے ہو رہے ہو؟ گھر میں تو سب کے ہی مزاج شوق ہو رہے تھے۔ بے صبری کا تانا تو زندگی بھر مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے فخریہ انداز میں گردن اکڑائی۔ بس تھوڑی پرائیویسی درکار ہے جو گھر میں میسر نہیں۔ اس نے طوبا کا ہاتھ پکڑا۔ اس لیے آپ جائیں گھر، ہم پہنچ جائیں گے، کیوں طوبا؟ اس نے اسے دیکھ کر تائید چاہی۔ اسے غصے کے اظہار میں ہاتھ چھوڑا کے ثاقب بھائی کی کار میں بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہاتھ چھوڑا نہیں پائی اور سر جھکا دیا۔ ثاقب بھائی نے ہنستے ہوئے گاڑی گھر کی سمت موڑ دی اور وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا۔ روایت تو منہ میٹھا کرنے والی ہے، مگر موقع شرما جی کے سموسوں کی ٹریٹ کا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مان گئی ہوں، اس نے چلتے ہوئے جتایا۔ میں نے نوٹ کر لیا کہ تم مانی نہیں ہو۔ اس نے چلتے چلتے اپنا وہ ہاتھ اونچا کیا جس میں اس کا ہاتھ جکڑ رکھا تھا۔ یہ اس لیے کہ 9 سال بعد تم کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤ۔ اس نے آنکھ سے ہاتھ کی سمت اشارہ کیا۔ احتیاطاً دوسرا ہاتھ بھی دے دو۔ وہ رک کر اس کے سامنے آیا۔ یہ لندن نہیں ہے جہاں راستوں پر رومانس ہوتا ہے۔ آس پاس سے گزرنے والے انہیں گھورے جا رہے تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ رومانس ہو رہا ہے؟ نہیں، رکو، مطلب تمہاری رومانٹک ایکسپیکٹیشن بس اتنی ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنی گرفت میں دبا اس کا ہاتھ اونچا کیا۔ تم نے تو 9 سال میں بڑی ترقی کر لی ہے، اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے چبا چبا کے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں 9 دن میں سکھا دوں گا۔ اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی اور وہ ہاتھ چھڑا کے آگے بڑھ گئی۔ ودی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ اب یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلنے، بھاگنے، لپکنے اور پھر قدم ملانے کی مشقت عمر بھر کی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.